My Heaven Rights family, I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the last episode of novel तुम अगर ख्वाब भी होते तो ताबीर करते हम by Mrs. सुहेल खान. So let's get started. रदीना, ज़रा यहाँ आओ बेटी, तुमसे बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करनी है. मुमानी ने शायद ज़िंदगी में पहली बार हाशिद की गैर मौजूदगी में इससे प्यार से गुफ्तगू की. अभी नहीं, मैं मुनासिब मौके से बात करूँगा. कमाल मामू बोले. नहीं, अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती. वक्त ही कितना है. सुनो बेटा, तुम्हारा रिश्ता हमने जामर अल हशीमी से तय कर दिया है. परसों निकाह यहीं घर पर होगा. तुम्हारे मामू को अभी चलने फिरने की इजाज़त नहीं, इसलिए महकमा शरिया के बजाय घर पर ही ये रस्म अदा की जा रही है. अब बाकी बातें आप इसे समझाएं. अगर राज़ी नहीं हुई तो फिर हमसे कोई ताल्लुक़ ना रखे. हमेशा के लिए ये घर छोड़ दे और जितना खर्च हमने इसकी तालीम और परवरिश पर किया है वो अदा करे. और हाँ, इसके बाप तनवीर भाई को भी हमने फ़ोन करके इस शादी की इजाज़त ले ली है. वो इसके जर्द पड़ते चेहरे की परवाह किए बिना बड़ी बेदर्दी से बाहर निकल गई. ब्यूटिशियन बड़ी महारत से इसे दुल्हन बना रही थी. सुबह इसका निकाह घर पर ही कमाल मामू की मौजूदगी में जामर से हो गया. दोपहर तक वो लोग महकमा शरिया यानी कोर्ट गए, जहाँ काजी की मौजूदगी में दोनों ने दस्तखत किए. जामर की जानिब से इसके बाबा मोहम्मद अल हशीमी और इसकी फूफो मोमिना थी. इसके साथ आसिफा मुमानी और हाशिद कमाल आए और अब रात को रुखसती की रस्म अदा की जा रही थी. सफ़ेद रंग की बेहद नफीस सी मैक्सी डायमंड का ज़बरदस्त सा सेट और गहरा मेकअप करने के बाद इसे सामने लगी बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल में अपना चेहरा देखने के लिए कहा गया, मगर वह ब्यूटिशियन के सामने हनूस चेहरा झुकाए बैठी रही. अरे, इतनी खामोश और अफसुर्दा सी क्यों हो? रॉयल फैमिली की बहू बन गई हो. इतनी शानदार हैसियत, अल्लाह से डायरेक्ट रिश्ता है क्या? क्या ज़बरदस्त नसीब लिखवा कर लाई हो. नसीब? वो खाली खाली नज़रों से ब्यूटिशियन को देखने लगी. हाँ, नसीब ही तो इसके ख़राब हैं. जिसको चाहा वो कभी ना मिला, जो चाहा वो कभी ना हुआ, जिसको पसंद नहीं किया वो नसीब बन गया. क्या यही खुशनसीबी है? ऐसा नहीं था कि इसने ये सब कुछ आसानी से होने दिया. मामू, ये क्या कह रही हैं मुमानी? इसने लकदक होकर सबसे पहले कमाल मामू को ही पुकारा. अपनी आंखों में बेपनाह कर्ब लिए जर्द पड़ते चेहरे के साथ वे इसे यकटक देखे जा रहे थे. प्लीज़ कुछ तो बताएं मामू, ये सब क्या हो रहा है? वो मामू की कैफियत से मज़ीद परेशान और वहशत ज़दा हो गई. ये सब मेरी कमज़ोरियां हैं जो सब यूँ हावी हो रहे हैं. जब जंगल में शेर कमज़ोर और बूढ़ा हो जाता है तो चूहे तक इसे ज़ख्मी कर देते हैं. मामू की आंखों में आंसू. वो तड़प कर रह गई. तू राज़ी हो जा मेरी बच्ची. इस घर के लोग तेरे जैसी प्यारी लड़की के लायक नहीं, ना कदरे खुद गर्ज हैं सब के सब. अब वो बाकायदा रो रहे थे. इसकी आंखों से भी सैलाब उमड़ पड़ा. दोनों दीवार इसे लरजते हुए महसूस हो रहे थे. छत काम कर सर पर गिरती महसूस हुई. तब हाशिद कमाल पर नज़र पड़ी. वो अपने कमरे से निकलकर हमाम की सिमत जा रहा था. वो रोना धोना भूल कर इसकी सिमत दौड़ी. मुबारक माय डियर कज़न, क्या नसीब खुला है. बहुत बड़े ख़ानदान की बहू बनने वाली हो. कम ही खारजी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी रॉयल फैमिली में हुई है. वो हैरत ज़दा होकर इसे देखने लगी. बड़ा गोल्डन चांस है तुम्हारे सामने. मैं दरमियान में आकर हरगिज़ मामला ख़राब नहीं करूँगा. मेरी तो हमेशा ख्वाहिश रही कि तुम बेतहाशा दौलतमंद बन जाओ. वो यूँ कह रहा था जैसे इस मसले पर अच्छी तरह गौर खोज कर चुका है, ये जानते हुए भी कि मेरी खुशियों का ताल्लुक़ दौलत से कभी नहीं रहा. वो सुर्ख हो रही आंखों के साथ घूर कर बोली. हर किसी की खुशियों का ताल्लुक दौलत से जुड़ा होता है. अभी तुम नादान हो, दौलत की अहमियत और अफादियत से ना वाकिफ़. इस शानदार से रिश्ते को कबूल करने से इनकार ना करना. मुस्तकबिल करीब की आसाइशों से तो हाथ ही धो लोगी. मेरा हसूल भी नामुमकिन ही समझो. कभी जो हमारे तुम्हारे दरमियान था वो एक बचगाना फ़ैसला, कम उम्र की नादानियाँ और बेवकूफ़ी भरी ख्वाहिश के सिवा कुछ न था. बाकी तुम खुद समझदार हो. इसने हाशिद कमाल को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा. कान सब कुछ सुनते हुए भी दिमाग इसे मानने से मुनकिर था. इसने कब ख्वाहिश की थी हाशिद कमाल की? यह एहसास इसने रदीना के दिल में जगाने की कोशिश की. यह भी अच्छा हुआ कि मम्मी ने हम लोगों की बाकायदा मंगनी नहीं की थी. अब तो तुम जामर से ये भी कह सकती हो कि ये सिर्फ तुम्हारे इंडिया वाले वालिदैन का फ़ैसला था जो बड़े होने पर किसी ने भी कबूल न किया. वैसे भी शायद तुम्हें अंदाज़ा ना हो कि इस रिश्ते के तय होने से हम लोगों के स्टेटस में कितना इजाफा हुआ है. ना आंखों में कर्ब, ना चेहरे पर पशेमानी. कितनी आसानी से वो एक झटके से इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका था. अब मज़ीद क्या बाकी रह जाता है. वो चंद लम्हे भीगी भीगी नज़रों से इसे देखती रही, फिर तेज़ी से वापस अपने कमरे में आकर सामान पैक करना शुरू कर दिया. इश्ताल और तैश दिल में चल कर दिमाग तक पहुँच गया. क्या समझा
اسے سب نے 1000 سال پرانا زمانہ ہے کیا؟ میں کسی ویمن ہاسٹل میں رہ لوں گی، جاب کر لوں گی اور آئندہ کسی سے ملوں گی بھی نہیں۔ غصہ کسی تیز رفتار میٹر کی سوئیاں بنا پورے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ سوٹ کیس گھسیٹتی وہ جیسے ہی باہر نکلی، کمال ماموں آنکھوں میں آنسو بھرے ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آئے۔ میری عزت 2 کڑی کی رہ جائے گی۔ ان لوگوں کو تمہاری ممانی نے ہاں کہہ دی۔ سبھی لوگوں کو انویٹیشن دیے جا چکے ہیں، بس ایک اور احسان میری بچی، بس ایک آخری احسان اور۔ وہ ساکت اور جامد کھڑی رہ گئی۔ باہر سے آصفہ ممانی کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جلدی کرو بھائی، ردینہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، بیوٹیشن کا فون آ گیا ہے، بس وہ پہنچنے والی ہے مہندی لگانے کے لیے۔ سبھی بلڈنگ کی لڑکیوں کو بھی بلا لیا ہے۔ یہ احسان نہیں ہے ماموں، یہ تو قربانی ہے۔ احسان تو آپ لوگوں نے میری ذات پر کیے ہیں، میری پرورش کر کے تعلیم یافتہ بنا کے، اور اس کے بدلے چلیے آپ کو اس قربانی کی اجازت ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے تھکے تھکے ٹوٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ رخصتی کا انتظام بہت معمولی پیمانے پر کیا گیا۔ نہایت خاص لوگ مدعو تھے۔ وہ پتھر کے بت میں تبدیل ہو گئی، خاموش، ساکت اور جامد۔ وہ یوں بیٹھی تھی جیسے یہ سب اس کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ آنسو دل کی ہنڈیوں میں پکے تھے اور پھر پکتے پکتے خشک ہو گئے۔ کافی رات گئے وہ رخصت ہو کر ہاشمی ولا میں پہنچی، اور جب ایک بڑی سی خوابگاہ میں اسے پہنچایا گیا تو اس کے موبائل پر حاشد کمال کا نمبر چمکنے لگا۔ کیا اب بھی مزید کچھ باقی رہ گیا ہے جو اسے یاد کیا جا رہا ہے؟ موبائل آن کرتے ہوئے وہ زہر کھند ہوئی۔ نہ جانے میرے متعلق تم کیا احساس لے کر یہاں سے گئی ہو؟ بدزد نہ ہونا ڈیئر، اور سمجھ لینا کہ میری بہت بڑی مجبوری رہی ہے جس کی بنا پر میں تم سے دستبردار ہونے کے لیے راضی ہوا ہوں۔ سن رہی ہو نا؟ وہ سن ضرور رہی تھی مگر جواب دینے سے قاصر تھی۔ یامر خواب گاہ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ موبائل کو مکمل طور پر سوئچ آف کر کے پرس میں رکھتے اس نے غم کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے سوچا، مجبوری کچھ بھی رہی ہو حاشد کمال، بہرحال تم ہمیشہ کے لیے اب مجھ سے جدا ہو چکے ہو، اور اب یہ سب سوچنا کہ کیوں کر ہوئے، کیسے ہوئے، بعد از وقت ہے۔ ایک عجیب سی بے حسی اور وحشت نے اس پر یلغار سی کی تھی۔ کوئی خوبصورت انوکھا من موہنا جذبہ تو ابھر ہی نہیں رہا تھا۔ غم اور غصہ البتہ سوا ہو گیا۔ اپنے آپ کو دلہن بنے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ یامر کو بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کی خواہش دل میں نہ جگی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ ردینہ قوت سماعت سے مرحوم تھی۔ اس کی آنکھیں مچلتے جذبوں کو کیوں کر آشکارا کر رہی تھیں۔ ردینہ بڑی بڑی آنکھیں کھولے رہنے کے باوجود بینائی سے محروم تھی۔ اس کی باہوں میں آنے کے باوجود وہ برف بنی رہی، نہ پگھلی، نہ اس کے سلگتے جذبوں کی آنچ اس کے دل تک پہنچی۔ صبح اسے اتنا تیز بخار تھا کہ یامر کو گھبرا کر فیملی ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تمام دن دوائیاں کھا کر سوتے رہنے کے بعد رات کو وہ اس لائق ہوئی کہ اپنے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کر سکے۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ اتنے خاموش مزاج، پرسمردہ اور نکاحت سے بھرپور تو کبھی نظر نہیں آئی۔ جانتی ہو آج ہمیں ہنی مون ٹرپ پر یورپ کے ٹور پر نکل جانا تھا، جو تمہاری حالت کے مد نظر مجھے کینسل کرنا پڑا۔ وہ بڑی فکر مندی کے ساتھ شادی کے تیسرے دن اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ زخمی نظروں سے شخص کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اتنا ہی انجان تھا؟ وہ شخص اس کی محبت کے دعوے دار تھے، 2 شخص اس کی محبت کے دعوے دار تھے، لیکن دونوں نے آپس میں مل کر اس کے وجود کا فیصلہ یوں کیا جیسے وہ کوئی بے جان زمین جائیداد ہو۔ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس سے مشورہ تک کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اب یامر اس سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ بھلا زمین جائیگیریں بھی کبھی غم اور خوشی کا اظہار کرتی ہیں؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نہائی تھی، بالوں میں تازہ شیمپو کی خوشبو تھی۔ اسکائی بلو اربوں والی انداز میں میکسی اس کے سانچے میں ڈھلے جسم کو قیامت خیز بنا رہی تھی۔ بولو نا، کس سوچ میں ڈوبی رہتی ہو؟ یامر نے اسے اپنے نزدیک کرتے بولنے پر مجبور کیا۔ کچھ نہیں، شاید بہت تھک گئی ہوں۔ پہلے ایگزامز کا برڈن، پھر ماموں کی بیماری کے دوران مسلسل جاگنا، اب شادی کی تقریب۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کئی دن تک کمرے کا دروازہ بند کیے بالکل اکیلی سوتی رہوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ عربی میں کیے گئے سوال کا جواب انگلش میں دے رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی گھر کے سبھی افراد سے ضرورتاً ہی بات کرتی، اور وہ بھی انگلش میں۔ عربی میں مکمل عبور رکھنے کے باوجود اس کا دل اس زبان میں گفتگو کرنے کو نہ چاہتا تھا۔ شاید یہ لاشعور کی جانب سے بیگانہ، بے حسی اور اجنبی بنے رہنے کی ایک کوشش تھی۔ سوری، مگر اب آپ کی یہ خواہش زندگی بھر پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ کو سونا ہے تو میرے سینے پر سر رکھ کر، پرسکون ہونا ہے تو میرے نزدیک رہ کر، مجھ سے دور جا کر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی باہوں کا شکنجہ مزید سخت ہو گیا۔ انداز میں بے حد وارفتگی تھی، آنکھوں میں محبت کی بے شمار قندیلیں بیک وقت روشن ہو گئیں، جس نے اس کے چہرے کو بھی اجالا اجالا کر دیا۔ مگر ردینہ نے اپنا سانس گھٹتا محسوس کیا۔ دل چاہا کہ اس کا گریبان پھاڑ ڈالے، اطراف کی ہر چیز تہس نہس کر دے اور دہشت زدہ سی اس عصیبی ولا سے نکل کر بھاگ جائے۔
دور، بہت دور، ویرانوں میں بسیرا کر لے، مگر کیا اب یہ ممکن تھا؟ تم کیوں فکر مند ہو ردینہ؟ اس گھر میں زیادہ دن رہ نہیں سکتی۔ یہ لوگ جامر کی ضد پر اسے شادی کر کے عزت دے کر یہاں سے لے تو آئے ہیں، لیکن دیکھنا جلد ہی دفع کر دیں گے۔ یہ ایک بالکل مختلف ماحول ہے حاشد، وہ یہاں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے بھی اس منحوس کی قسمت میں گھر نہیں ہے۔ والدین کے گھر سے نکل کر ہمارے گھر آئی، وہاں سے روانہ ہو کر یہاں آئی، اب یہاں سے بھی جلد ہی دھکا دے کر نکال دی جائے گی۔ یہ زہریلے الفاظ آصفہ مومانی کے تھے۔ وہ دونوں الہاشمی ولا کے سلیپنگ روم میں بیٹھے اطمینان سے اردو میں محو گفتگو تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتی ایک دم رک گئی۔ شادی کو تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ 1-2 بار بھی ماموں کے گھر نہ گئی۔ کمال ماموں کا اکثر فون آ جاتا، لیکن مومانی اور حاشد سے گفتگو کر کے اس نے پھر نہ کی۔ شاید اس لیے آج وہ دونوں ملنے چلے آئے۔ یہاں سے اگر نکال باہر کی گئی تو پھر ان کا ٹھکانہ ہی کون سا ہے؟ سیدھی ہمارے قدموں پہ آ پڑے گی۔ ان کے نفرت میں ڈوبے الفاظ۔ وہ ساکے سے کھڑی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ تم تو یہ شکر کرو کہ جامر کے ذریعے تمہیں کیا زبردست جاب ملی ہے، یہ بھی لوٹ آئے گی، اطمینان رکھو۔ وہ بڑی تیزی سے واپس پلٹی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنی خاص ملازمہ سے کہلوا دیا کہ وہ مصروف ہے، کسی تقریب میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، اس لیے مل نہیں سکتی۔ آئندہ آنا ہو تو وقت لے کر آئیں۔ خادمہ کی حیرت زدہ نگاہیں اور جامر کی سوالیہ نظریں کی پرواہ کیے بنا وہ بولی تھی۔ پھر شاہی جامر ان لوگوں سے ملنے کے لیے چلا گیا اور وہ خواب گاہ میں اندھیرا کیے گھنٹوں لیٹی غور و فکر میں مبتلا رہی۔ تو کیا گویا اس کی شادی جامر سے طے کرانا آصفہ مومانی اور حاشد کمال کا کارنامہ تھا؟ وہ کانٹے کی طرح مومانی کی آنکھوں میں چبھتی تھی۔ اس کی شادی کر کے انہوں نے یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا تھا۔ خود غرض حاشد نے اس صورت میں شاندار سی جاب حاصل کی، یعنی اس کی حیثیت حاشد کی نظر میں جاب سے بھی کمتر تھی۔ کافی دیر میں جا کر اس نے حقیقت کی سنگینی پر غور کیا، گویا اب یہ گھر اس کی واحد پناہ گاہ تھی۔ اب وہ لوٹ کر نہ ابا کے پاس جا سکتی تھی نہ ماموں کے گھر۔ اسے یہیں کے مکینوں کے ساتھ تعلقات میں اتنی گرم جوشی پیدا کرنی ہے کہ وہ لوگ اسے ہمیشہ کے لیے اسی گھر کا حصہ سمجھ لیں، اسے اپنے سے مختلف اور الگ سمجھ کر کہیں دور نہ ہٹا دیں۔ اسے جلد از جلد سب کے ساتھ گھل مل جانا ہے تاکہ وہ آصفہ مومانی کے خدشات غلط ثابت کر سکے۔ جمیرہ بیچ، جو دبئی کا سب سے شاندار ترین اور پوش علاقہ تھا، اس میں الہاشمی خاندان کی رہائش تھی۔ ساحل سمندر سے ملا یہ علاقہ بزنس کے لحاظ سے بے حد اہم تھا۔ دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر، ایگزیبیشن ہال سبھی نزدیک نزدیک تھے۔ ہزاروں گز کے رقبے پر پھیلا یہ الہاشمی ولا نہایت آراستہ اور پرکشش تھا۔ لمبے چوڑے گیٹ سے اندر گھس کر بہت بڑا لان شروع ہوتا، جس میں چاروں طرف تو پھولوں کی کیاریاں تھیں، لیکن درمیان میں فوارے اور سوئمنگ پول تھے۔ بائیں جانب قطار میں ملازمین کے کمرے بنے نظر آئے۔ لان ان کے کمروں کے درمیان ایک باؤنڈری لائن کھینچ دی گئی، پھر ایک کافی لمبے راستے کو عبور کر کے داخلی دروازہ شروع ہوتا، جس کے دونوں طرف مضبوط قسم کے غالباً کسی دھات کے 2 گھوڑے بنائے گئے۔ ان گھوڑوں کے درمیان سے گزر کر ہی اندرونی دروازے تک پہنچا جا سکتا تھا، اور تب بڑا شاندار سا ہال۔ اسی ہال سے دائرہ بناتی سیڑھیاں 2 سمتوں سے اوپری طرف چلتی تھیں۔ بے شمار کمرے پہلی منزل پر دائرے کی شکل میں بنے تھے۔ اسے جامر نے باقاعدہ پورا ولا گھمایا۔ وہ متاثر ضرور ہوئی، اس گھر کے نقشے کو اس نے سراہا بھی تھا، مگر دل میں پھر بھی کوئی خاص جوش اور امنگ پیدا نہ ہوا۔ نہ جانے کیوں یہ سب پرایا سا محسوس ہوتا، اپنا پن مفقود تھا۔ اس دن وہ زبردستی ہی جامر کے ساتھ برج العرب کے نزدیک بنی وائلڈ وادی میں آئی تھی۔ پانی کی اس دنیا میں بے شمار خطرناک رائڈ پر جامر کے ساتھ پھسلتی ہوئی وہ مسلسل گھر کے افراد کے ساتھ دوستی کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ آصفہ مومانی کی سوچ کو اسے ہر حالت میں جھٹلانا تھا۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ مزید 4 اور افراد تھے: بابا محمد الہاشمی، مومنہ الہاشمی جنہیں سب امتی یعنی پھپھو کہا کرتے، اور ان کا بیٹا فہد۔ پھپھو مومنہ اپنی شادی کی ناکامی کے بعد ہمیشہ کے لیے بابا کے پاس آ گئی۔ ان کا بیٹا تعلیم مکمل کرنے کے بعد بابا کا رائٹ ہینڈ بن گیا، بزنس کا زیادہ تر کام وہ سنبھالتا۔ جامر کی چھوٹی بہن معاویہ اس خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی لڑکی تھی، بہت ہی نازک سی، حسین سی۔ آج اس سے گھنٹوں گفتگو ہوئی تو اندازہ ہوا کہ وہ اپنی والدہ کی ہو بہو شکل تھی، جبکہ شکل و صورت کے لحاظ سے جامر اپنے باپ پر گیا تھا۔ زندگی کے بارے میں معاویہ کے نظریات بھی اپنے بھائی جیسے ہی تھے کہ زندگی کے کونے خدروں سے خوشیاں کھود کر نکالو اور پھر بھرپور انداز میں لائف انجوائے کرو۔ اس کے دوستوں کی لسٹ میں ایک بہت بڑا گروپ شامل تھا، جس میں لڑکے لڑکیوں کی کوئی تفریق نہ تھی، سر پھرے ملینئرز، رئیس زادوں کی اولادیں۔ دن رات گھومنے پھرنے کے پروگرام بنتے اور وہ گھر کے بجائے زیادہ تر باہر ہی نظر آتی۔
یہ بہت خطرناک رائڈ ہے، ہم ہزاروں فیٹ کی بلندی سے نیچے گریں گے، ڈر تو نہیں جاؤ گی؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جامر کا لہجہ لگاوٹ سے بھرپور تھا۔ اس نے الجھنوں کے بے شمار دھاگوں میں سے اپنے دل کو نکالا اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ آج وہ پہلی بار اس کے ساتھ کہیں باہر نکل کر گھومنے کے لیے راضی ہوئی، اور یہ بھی شاید آصفہ مومانی کی گفتگو کا رد عمل تھا۔ بے شک اس کی شادی کی سازش آصفہ مومانی اور راشد کمال کے دماغی گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھی، مگر اس میں شامل جامر بھی تھا۔ کتنا اور کیسے، اب یہ اسے معلوم کرنا تھا۔ ویسے اس کے خیال میں اب یہ مشکل بھی نہیں تھا، ہر دم اس کا ساتھ تھا، ہنستا ہوا، کھلکھلاتا ہوا، شوخیوں کے فن میں طاق، شرارتوں میں یکتا، محبت کے خزانے لٹانے میں ماہر، وہ محفلوں میں چھا جانے والا شخص تھا۔ اس کی محبت میں یقیناً کوئی شخص بور نہیں ہوتا ہوگا، مگر وہ ٹھس سی بنی ہوئی سنجیدگی کی چادر میں لپٹی تمام جذبات کو برف کے گلیشیئر میں دبائے اس کے نزدیک موجود رہتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک دو بار سرسری انداز میں کہنے کے علاوہ اس نے ردینہ کے رویے کی شکایت کبھی نہ کی تھی، بس وہ اپنے پہلے والے مخصوص بے باک انداز میں محبتوں کی بارش کرنے میں مگن تھا۔ اس دن مومنہ پھپھو نے ردینہ کو صبح ہی صبح اپنے والے پورشن میں بلا بھیجا۔ وہ خود بھی ان سے ملاقات کرنے اور تفصیلاً گفتگو کے بارے میں غور و خوض کر رہی تھی، اس لیے فوراً تیار ہو گئی۔ جامر گہری نیند میں تھا، وہ نماز فجر اور تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہو کر واپس اس کے نزدیک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ انٹر کام پر مومنہ پھپھو کا بلاوا آ گیا، اور جب وہ بستر سے نکلنے لگی کہ اس کی باہوں کے شکنجے میں آ گئی۔ پھر سے کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو کتنی دیر بعد آئی ہو؟ وہ نیند میں ڈوبنے کے بعد اس کے آنے جانے کے عمل سے واقف تھا۔ وہ کوفت میں ڈوبی اس کی دوانیوں پر جھنجھلاہٹ میں مبتلا بڑی مشکل سے اسے اپنے جانے کا مقصد سمجھا پائی۔ مومنہ الہاشمی لان میں چہل قدمی کرتی نظر آئیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور رنگین فوارے کے قریب بٹھا لیا۔ آج تم سے گفتگو کرنے کا بے حد دل چاہ رہا تھا۔ تم نے بار بار سوچا ہوگا کہ جب تم نے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں تمہیں جامر کے تعلق سے قبول نہ کروں تو میں کیوں راضی ہو گئی؟ خیال آیا ہوگا نا؟ یہ سوال تو ہزار بار اس کے دماغ میں آیا تھا، اور کوئی جواب نہ پا کر کلستا ہوا خاموش بیٹھ گیا۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں تمہیں بھی ان بے شمار لڑکیوں میں سے ایک سمجھی تھی جو جامر کے دوست ہونے کی دعوے دار تھیں، جو مذہب سے دور، رشتوں سے ناواقف، عریانیت کی شائق، دنیا کو صرف لطف اور مزے کی جگہ سمجھنے والی۔ جامر کے بہت مجبور کر دینے پر میں تم سے ملاقات کے لیے راضی ہوئی۔ تم سے ملی تو تم میرے خیالات کے بالکل برعکس نظر آئیں، پر محبت، اپنے سے متعلق رشتوں کے لیے پریشان، خاندانی افراد کو جوڑنے کی صلاحیت رکھنے والی۔ اور تب میں نے لمحوں میں فیصلہ کیا کہ صرف تم ہی ہمارے خاندان میں شمولیت حاصل کر سکتی ہو۔ یہ حقیقت ہے ردینہ، ہمیں تمہاری بے حد ضرورت ہے۔ وہ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے اتنے پیار سے کہہ رہی تھی کہ وہ حیران سی سفید اسکارف میں حالے میں ان کا پرنور چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کبھی یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب زوجہ اخی زندہ تھیں، یعنی جامر اور معاویہ کی امی۔ وہ بے حد عبادت گزار اور پرہیزگار قسم کی خاتون تھی۔ یہ گھر بھی سادگی اور محبت کا پیکر تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سب کچھ بکھر گیا۔ بھائی نے اس کے بعد مزید 2 شادیاں کی، مگر کسی سے بھی نبھ نہ سکی۔ البتہ مسائل اور پریشانیاں اور سوار ہو گئیں۔ لالچی قسم کی خود غرض عورتیں تھیں۔ کافی کچھ سمیٹ کر بھائی کی زندگی کو مزید بکھیر کر وہ ان کی لائف سے نکل گئی۔ اس عرصے میں بھائی جامر اور معاویہ کی تربیت سے پوری طور پر غافل ہو گئے اور ان دونوں کی باہری زندگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئے۔ انہی دنوں میرے شوہر سے تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور بھائی نے مجھے اپنے گھر میں آ کر رہنے کی پیشکش کی۔ فہد کے والد احمد بہت دیندار قسم کے انسان تھے، بلکہ ایسا سمجھ لو کہ اس زمانے میں معاویہ کی روش پر چلنے کے شوقین۔ ایک زمانے تک حالات خراب رہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری رسی دراز کی تھی، مجھے سدھرنے کا کافی موقع ملا، مگر میں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے لیے اتنے کانٹے بوئے کہ آخرکار آزادی کی شائق مومنہ الہاشمی نے مکمل طور پر شوہر سے آزادی حاصل کر لی۔ فہد ان ہی کے پاس رہا اور میں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سیر و مستی، عیش و عشرت کی زندگی ہی اس زمانے میں میرا اولین مقصد تھی۔ جامر اور معاویہ کو سدھارنے کی میں نے قطعاً کوشش نہ کی، بلکہ ان کو بگاڑنے میں بڑھ چڑھ کر پیش رہی، مگر پھر وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے اس قسم کی ہنگامہ خیز زندگی کو خیر آباد کہہ کر اللہ کی راہ میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس قسم کی زندگی لمحاتی لطف ضرور دیتی ہے، مگر دیر پا سکون نہیں۔ میں تو سر تاپا بدل گئی، مگر جامر اور معاویہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود اس چکا چوند کے راستے سے واپس آنے کو تیار نہ تھے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ تم کو اپنا
معاون بنایا جائے اور یامر کو تمہاری مدد سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تمہارے اندازوں کو میں نے اٹل اور تمہارے کردار کو مضبوط محسوس کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم یامر کو بدلنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہو۔ اس نے تعلیم درمیان میں چھوڑ دی۔ بھائی کے ساتھ آفس جانا غیر ضروری سمجھتا ہے۔ کام کرنے سے سخت ناپسند ہے۔ ہاں، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اس کو بگاڑنے میں 90% ہاتھ انہی لوگوں کا ہے۔ معاویہ کے لیے کیا سوچا ہے؟ بہت دیر غور و فکر میں ڈوبے رہنے کے بعد ردینہ نے پوچھا۔ بھائی، محبت نے اس کا رشتہ فہد سے طے کر دیا ہے، مگر وہ اس کے ساتھ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے میری نیکی کے عوض کا یہ صلہ دیا کہ میرا بیٹا میرے پاس آ گیا۔ اس کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ میرے بدلے ہوئے روپ سے اس قدر متاثر ہوا کہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ چلا آیا۔ میرے اور بھائی کے کہنے سے معاویہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ شادی ہو جائے اور معاویہ بھی یہ بچپنا چھوڑ دے تو یہ کانٹا بھی میرے دل سے نکل جائے اور میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ وہ دونوں کے لیے از حد فکر مند اور تشویش میں مبتلا نظر آئیں۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نہ جانے کس جذبے کے تحت ان کے گلے سے لگ گئی۔ تم بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ اگر میں ایک بیٹی کی تمنا کرتی تو وہ بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ وہ کھل سی اٹھی۔ میں آپ کو امی کہوں؟ وہ ایک دم رونے لگ گئیں۔ دل کے اطراف جمی برف کی تہیں ہر طرف سے چٹکتی محسوس ہوئیں۔ ضرور کہو، یہ صرف تمہارا ہی حق ہے۔ ان کے لفظ محبت کی چاشنی میں ڈوبے تھے۔ وہ آنسو بھری گلابی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس رشتے کو اس نے کہاں نہ تلاشا تھا، سوتیلی ماں میں، آصفہ مومانی میں۔ اسے لگا جیسے آج اس کی تلاش مکمل ہو گئی۔ اس دن ردینہ نے بابا محمد سے بھی تفصیل سے گفتگو کی۔ جتنی زیادہ جائیداد تھی اتنے زیادہ مسائل ان کے اطراف میں بکھرے تھے۔ اپنے ہوٹلز اور شاپنگ مال کو وہ بہترین ڈھنگ سے ڈیل کر رہے تھے، مگر تعمیراتی کمپنی بے شمار مسائل سے گزر رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھی ان کے سبھی مسائل کو سنتی رہی اور مختلف کارآمد تجاویز ان کے سدے باب کے طور پر سوچتی رہی۔ سب سے پہلے فوری طور پر یامر کو بابا کے ساتھ آفس جانے کے لیے راضی کرنا تھا۔ ایک دم ہی اس کے رویے سے بیزاری اور اکتاہٹ غائب ہو گئی۔ شاید یہ اپنے خاص اور اہم ہونے کا احساس تھا۔ یامر نہ صحیح مگر اس کے گھر کے بیشتر مکین اس کے دل میں گھر کر گئے۔ رات کو اس نے عشاء کی نماز کے بعد دیر تک خواب گاہ کے ملحق کمرے میں عبادت کی۔ یہ کمرہ حالانکہ ڈریسنگ روم تھا، مگر ردینہ نے آ کر سارا سامان باہر نکال کر عبادت گاہ کے طور پر اسے سیٹ کرا لیا۔ پانچوں وقت جب وہ نماز کے لیے اس عبادت گاہ میں آتی تو اپنا کافی وقت مزید نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتی۔ تیار ہو جاؤ، بھول گئیں کیا؟ آج رات سب میرین میں گزارنی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو یامر کو بالکل تیار کھڑا پایا۔ اسے یاد آیا کہ یامر نے صبح ہی یہ خبر اسے دی تھی، مگر حقیقتاً اس کے دماغ سے بالکل نکل گیا۔ پہلی بار بغیر بیزاری ظاہر کیے اس نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی۔ بہت سوچ کر اس نے انڈین ڈریس ساڑی نکالی، زعفرانی رنگ کی ساڑی جس پر ہلکے بادامی رنگ کی ایمبرائڈری تھی۔ پہلی بار ہلکا سا گولڈ سیٹ بھی اس نے پہنا اور بالوں کو اوپر اٹھا کر جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے خاصا گہرا میک اپ کیا۔ ولا کے نیچے بنے انڈر گراؤنڈ پارکنگ سے یامر کو لیمبرگینی گاڑی نکالنے کچھ منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ردینہ بالکل نئے روپ میں ولا کے گیٹ سے باہر نکلتے نظر آئی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے آج دل سے تیار ہوئی ہو۔ وہ جیسے اس کی سلور رنگ کی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھی، وہ نثار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا، میرے تیار ہونے کا فیصلہ دل نے نہیں دماغ نے طے کیا ہے۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ پھر سطح سمندر سے ہزاروں فٹ نیچے سب میرین کے شیشے والے کیبن میں بیٹھ کر بڑے سکون سے اس نے سی فوڈ کا ڈنر کیا۔ کیبن کی دیواروں سے بے شمار مختلف قسم کی مچھلیاں، کیکڑے اور سانپ نظر آ رہے تھے۔ سب میرین کا عملہ ان سمندری جانوروں کو خاص قسم کا کھانا بھی ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب میرین کے اطراف منڈلا رہے تھے۔ عجیب و غریب پودے، کورل سی اینیمون، لمبی لمبی ہری کائی، سی ویڈز کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے دماغ میں مرتب پروگرام کا خیال آیا۔ وہ کون سی بات ہے جسے مجھ سے منوانے کے لیے اتنا غور و خوض کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میرے دماغ میں ایسا خیال آیا ہے؟ وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کی فطرت کو بہت جلدی سمجھا دیتا ہے۔ مجھ سے کوئی بات منوانے کے لیے تمہیں اتنا سوچنا سمجھنا ضروری نہیں، بس حکم دیا کرو، بندہ تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ وہ ردینہ کو اپنے ساتھ لگاتا اتنے پیار سے کہہ رہا تھا کہ لمحہ بھر کے لیے وہ ششدر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ بزنس میں بابا کی مدد کرو گے؟ روزانہ آفس جا کر؟ وہ تذبذب میں ڈوبی اٹکتے اٹکتے لہجے میں بولی، جو حکم مائی ہائنس۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے خادمانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ بات جو مسئلہ بنی ہوئی تھی اس کے ذریعے چٹکیوں میں حل ہو گئی۔ کیا وہ یامر کے لیے اتنی اہم تھی؟ اسے لگا کہ آج وہ زینہ بزینہ اترتا اس کے کفل تک پہنچ چکا ہے۔ اسے لگا کہ یہ کفل تو حاشد کمال بھی نہ کھول پایا تھا، وہ بھی
صرف دل کے آس پاس ہی منڈلاتا رہا تھا، مگر یامر بڑی تیزی سے اس کے دل کا تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، یہ اتنی فائلوں کا ڈھیر، حساب کتاب کا اندراج، سچ سب سر سے گزر رہا ہے۔ اسے آفس آئے آج تیسرا دن تھا کہ اس نے گھبرا کر ردینہ کو فون کیا۔ میری ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ ردینہ ہر صورت میں اسے وہاں موجود رہ کر کام کرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری ضرورت کب محسوس نہیں ہوتی؟ وہ اس ٹینشن میں بھی شرارت سے باز نہ آیا۔ فوراً چلی آؤ۔ پھر ردینہ نے آ کر گھنٹوں کے حساب سے آفس میں کام کیا۔ فہد کے ساتھ مل کر اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے تم دونوں ہو نا میرے دوست راست، میں اتنا ذہین فطین نہیں، اس لیے ہی تو میں لایا ہوں اتنی انٹیلیجنٹ بیوی کہ بابا کو کبھی مجھ سے شکایت نہ ہو۔ یامر قطعی سیریس نہ تھا۔ لاپرواہ اور لاابالی فطرت کا شخص کیسے سنبھالے گا اتنے بڑے بزنس کو؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کرے گا زوجہ یخی، آہستہ آہستہ سب کرے گا۔ سنجیدہ سے فہد اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ اتنا تو ہوا کہ وہ کسی طرح آفس آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر یامر آیا تو روزانہ کرتا، مگر 2-3 گھنٹے بعد آفس سے غائب ہو جاتا۔ وہ اکیلی آفس کے سارے کام سنبھالتی رہ جاتی۔ اس نے آفس آنا یامر کو جم جانے پر مجبور کرنا پر شروع کیا، مگر خود سارے کام ذمہ پڑ گئے۔ فہد اس کی ہر طرح مدد کرتا، مگر اکثر وہ اپنے گاؤں والی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے شام سے صبح تک کے لیے چلا جاتا۔ فہد کی پرورش اپنے والد کے زیر سایہ مصر میں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی عربی نہایت شائستہ، فصیح و بلیغ اور انداز گفتگو دھیما دھیما سا تھا۔ اپنے کام میں وہ بے حد پھرتیلا اور بر وقت فیصلہ کرنے والا تھا۔ ردینہ اس کے لیے اپنے دل میں بے حد عزت محسوس کرتی۔ اس نے دل سے دعا کی کہ معاویہ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ اس دن بابا بھی آفس آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت سے اہم امور پر ان سے ڈسکس کر کے واپس آئی تو فہد کو اپنے کمرے میں پایا۔ خیریت؟ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شیخ خالد بن عبد الملک کا یہ نجی جزیرہ ہے، اس میں کچھ رہائشی عمارتیں بنانی ہیں، کافی بڑا پروجیکٹ ہے، تم اسے اچھی طرح دیکھ لو، یامر سے بھی مشورہ کر لو، پھر میں بابا کے سامنے اسے پیش کروں گا۔ وہ بڑی تفصیل سے اس بڑے پروجیکٹ کے ایک ایک نقطے کو واضح کرنے لگا۔ وہ بڑی محویت سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ اپنے کلائنٹ کو مطمئن کیے بغیر جانے نہیں دیتا ہوگا۔ عربوں کے قومی لباس، توپ میں ملبوس، سر پر سفید کڑھائی والا گترا، لمبا اور صحت مند نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ نرم و ملائمت مسکراہٹ رقصہ رہتی۔ اسے دیکھ کر اکثر ردینہ کے دل میں اسے بھائی کہنے کی خواہش جاگتی۔ بڑی وضاحت سے دلیلوں کے ساتھ آپ بات کو سمجھاتے ہیں، انداز بیان بھی نہایت شیریں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ معاویہ آپ سے آج تک متاثر نہیں ہوئی؟ وہ اچانک ہی انہیں ٹوک کر پوچھ بیٹھی۔ وہ ایک دم خاموش ہوا۔ دیکھیے مومنہ پھپھو کو میں امی کہتی ہوں، اس رشتے سے آپ میرے بڑے بھائی ہیں، بس اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ بہت ذاتی سا سوال ہے، یامر کی بیوی کی حیثیت سے تو میں آپ کو قطعی جواب نہیں دیتا، لیکن اگر بہن بن کر بھائی سے پوچھو گی تو انکار نہیں کروں گا۔ وہ مسکرایا۔ واقعی آج سے میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی۔ وہ کھل اٹھی تھی۔ معاویہ سر پھری سی احمق اور مذہب سے کوسوں دور لڑکی ہے۔ پہلے امی نے اس سے رشتہ جوڑ کر مروا دیا مجھے، اور اب یہ دل بغاوت پر آمادہ ہے، کسی اور طرف دیکھنے کے لیے راغب نہیں ہوتا، بس منتظر ہے کہ کب جنابہ کی نظر اس سمت اٹھے۔ ایسے منتظر بیٹھے رہیں گے تو بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ بڑے خلوص سے مشورہ دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریے، ذرا غور کریے کہ وہ کن لوگوں میں رہتی ہے، جب ساتھ رہیں گے تو آپ کی خوبیاں بھی اس پر آشکارا ہوں گی، اور ویسے بھی قربت اور ہر وقت کا ساتھ محبت کی شروعات ہے۔ کہتے کہتے اسے اچانک یامر کا خیال آیا۔ وہ بھی تو زبردستی ہی یامر کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی تھی، مگر اب اس کا ساتھ کچھ اتنا برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ الجھا اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اسے تنگ کرنا، شرارتیں کرنا، گھومنے پھرنے کی ضد کرنا، یہ سب اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کیا یامر آ چکے ہیں؟ اپنے آفس میں موجود ہیں؟ وہ اچانک کسی در آ جانے والے خیال کے تحت ریسیور اٹھا کر یامر کی سیکرٹری نازیہ درانی سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ یس وہ موجود ہیں۔ یس وہ موجود ہیں، وہ ادب سے جواب دے رہی تھی۔ بھائی آپ یہ پروجیکٹ کی فائل چھوڑیے، میں یامر سے ڈسکس کر کے آپ کو اطلاع دیتی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، معاویہ سے متعلق تجویز پر سنجیدگی سے غور کرنا۔ وہ فہد کو اپنا سامان سمیٹ کر جانے کی تیاری کرتا دیکھ کر بولی۔ ضرور، مزید کارآمد مشوروں کی ضرورت ہے۔ وہ مسکراتا باہر نکل گیا۔ اس نے اسکارف اتارتے ہوئے اپنے گھرے بالوں پر برش کیا۔ لپسٹک کے شیڈ کو ڈال کرتے اس نے یامر کے آفس کا رخ کیا۔ کچھ دنوں سے نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا اس کو۔ پہلے جب بھی آفس آتا سب سے پہلے ردینہ کے کمرے میں جھانکا کرتا۔ بزنس کے کاموں کی شروعات اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کا یہ روزانہ کا نعرہ تھا، جو بڑے زور و شور سے لگاتا۔ پھر بڑی مشکل سے ردینہ کی
खासी आंखें दिखाने पर वो अपने कमरे का रुख करता। इस वक्त नहायत संजीदगी से कुछ फाइलों का बगौर जायजा लेता नजर आया। वो इसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गई। चलना नहीं है घर, शाम के 6 बजने वाले हैं। जब इसने बहुत देर तक रदीना के आने का नोटिस ना किया तो इसे बोलना पड़ा, तुम चली जाओ, मुझे अभी बहुत काम है। इसने बड़े मसरूफ अंदाज में कुचटती नज़र इस पर डाली। तन्हा ही? हैरानी इसकी आंखों में सिमट आई। ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि वो रदीना को अकेले ऑफिस से घर वापस जाने की इजाज़त दे देता। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, घर फ़ोन कर दो, ड्राइवर कार लेकर आ जाएगा। पेशानी पर कई शिकने। आज वो पहली बार देख रही थी। ऐसा क्यों ना करूं, तुम्हारी कार ले जाऊं और घर ले जाकर ड्राइवर को दूसरी कार के साथ भेज दूं। तुम ये प्रोजेक्ट फाइल देख लेना। वो अपनी राय फ़ाहद भाई को मुतला कर देना। वो खफा से उठ खड़ी हुई। इसने हाल ही में ड्राइविंग सीखी थी और यामर इसे अपनी मौजूदगी में ही ड्राइविंग करने की इजाज़त देता। ओके, अगर ड्राइविंग कर सको तो ले जाओ। वो न जाने किन सोच विचार में डूबा था। वो तनतनाती हुई कार की चाबी लेकर निकलती चली गई। इस रात तकरीबन 1 बजे यामर की वापसी हुई। वो बज़ाहिर ख्वाबगाह में अंधेरा किए सो रही थी, मगर हकीकतन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इतनी देर शायद शादी के बाद पहली बार वो बगैर इसे मुतला किए रात तक गायब रहा। फिर बगैर इससे गुफ्तगू किए वो लिबास तब्दील करके स्टडी रूम में जाकर जब सो गया तो रदीना की फिक्रें मज़ीद सवा हुई। ये अब यामर को क्या हो गया? अब तो रदीना ने अपनी उकताहट और वहशत अपने वजूद में कहीं दफन कर दी थी। वो अपने और इसके रिश्ते की अफादियत को महसूस भी कर लिया करता था। फिर अब क्या नया हुआ? इसने जब बेचैनी से करवटें बदल कर सोचा, पहली बार अंदाज़ा हुआ कि इसके बगैर नींद आनी कितनी महाल है। फिर अगले 2 दिन इस तरह से गुजरे कि यामर ने ज़रूरी गुफ्तगू भी करनी बंद कर दी। पेशानी की शिकनों में कई गुना इजाफा किए वो रात के न जाने किस हिस्से में कमरे में आता था और सुबह सवेरे गायब हो जाता। इसके दिल में बेशुमार खदशात कांटों की तरह उभरे और फिर इसे चुप चुप कर अजियत देने लगे। क्या इसका दिल अब किसी और लड़की पर आ गया है? शायद रदीना का क्रेज़ यहीं तक था। जहन्नुम में जाओ, तुम क्या दूसरी लड़कियों में दिल लगाओगे? मैं खुद ही तुम्हारी सूरत ना देखूंगी। मुझे भी दूसरे मेयार से गिरी लड़कियों जैसे समझ लिया। शुक्र है अभी तुमने सिर्फ दिल का कफल खोला था, वहाँ बराजमान नहीं हुए थे। चलो अच्छा है, जल्द ही हकीकत खुल गई। फिर रदीना ने भी बाकायदे से नज़रअंदाज करके अपना रोज़ाना का मामूल बरकरार रखा। सुबह जल्दी उठना, देर तक इबादत करना, अम्मी मोमिना से नाश्ते की टेबल पर गुफ्तगू करना और फिर ऑफिस के लिए रवानगी। ज़्यादा से ज़्यादा काम फैलाकर वो ऑफिस से आने में अक्सर रात कर दिया करती। यामर से गुफ्तगू इसने खुद ही बंद कर दी। ऑफिस तक मैं इसकी तरफ नज़र उठा कर ना देखती, मगर वो इसकी तरफ से बाखबर ही रहती कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है। फिर जब अचानक इसने ऑफिस आना मुकम्मल बंद कर दिया तो वो कदरे तशवीश में मुब्तला हुई और जब कई दिन तक नाश्ते और डिनर की टेबल पर वो नज़र ना आया तो एक बार फिर ढेरों फिक्रों ने इसे घेरा। यामर कहीं बाहर चले गए हैं। इससे बहुत मोहतात अंदाज में अम्मी मोमिना के सामने ज़ुबान खोली। वो काफ़ी देर तक बगौर इसकी शक्ल तकती रही। बेहतर होता कि तुम इस सिलसिले में भाई मोहब्बत से गुफ्तगू करती। हैरत है कि तुमने अब इस पर गौर किया है। मगर बाबा भी कुछ खास ना समझा पाए, सिर्फ इतना समझा पाए कि इनकी और यामर के दरमियान शदीद किस्म की चपकलिश हो गई है। यामर इनसे कुछ ऐसा कराने की कोशिश कर रहा था जो वो किसी सूरत करना नहीं चाहते थे। नतीजतन वो नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। क्या कह रहे हैं? वो सन्नाटों में घिर गई। ये तो मामला ही दूसरा था और वो न जाने क्या क्या क्यास लगाए बैठी थी। कहाँ चले गए? वो एकदम ही हवास भागता हुई। मैं कतई अनजान हूँ। खुद सर किस्म का लड़का है, शदीद गुस्से में था, इसलिए ये फैसला कर बैठा। इसकी बहुत सी मनमानियाँ बर्दाश्त की हैं, बस अब मज़ीद नहीं। बहुत ही ठंडे मिजाज वाले बाबा गुस्से में सुर्ख होने लगे। तुम्हें अपने मुतल्लिक फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तुम हमारे घर की बहू हो। हम तुम्हें इज्जत देकर इस घर में लाए हैं। आराम से यहाँ रहो, खुद ही आ जाएगा एक दिन, नालायक। और हाँ, अगर तुम इसके बिना अपनी पोजीशन इनसिक्योर महसूस कर रही हो तो हम तुम्हारे नाम जायदाद वगैरह करने को तैयार हैं। तब तुम्हारी हैसियत मजबूत हो जाएगी, जैसा तुम कहो। वो बहुत गौर से इसके तासरात का जायज़ा लेते रहे। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने जो इज़्ज़त और मोहब्बत मुझे दे रखी है, बस इसे देने में कोई कमी ना करना। बाकी किसी और चीज़ की हाजत नहीं। वो बेसुकूनी से उठकर चली गई। आखिर कहाँ गया होगा अहमक? बड़ी शिद्दत से वो याद आया। इसके फ़िक्रे, इसकी शरारतें, इसकी मोहब्बत और वारफ्तगी के अंदाज़। शादी के बाद का अरसा इसने रदीना के कुछ जो नखरे बर्दाश्त किए कि वो अगर दहकते हुए सूरज को चांद कहलाने की ज़िद करती तो वो इसे तस्लीम कर लिया करता। बाबा से अगर नाराज़ हुआ था तो इसे क्यों नज़रअंदाज किया? या ये भी इसकी फितरत थी कि एक से अगर खफा होता तो पूरे घराने से मुँह फेर लेता। इस दिन मौविया लॉन के स्विमिंग पूल में नहाती हुई मिल गई। दोनों के दरमियान खासी बेतकल्फ़ी हो गई थी। प्लीज़ मौविया, मुझे बताओ, क्या जाने से पहले यामर तुम लोगों से मिलकर नहीं गया? क्या तुम सब भी मेरी तरह अनजान थे?
دماغ میں لاوے کی طرح پکتا سوال اچانک زبان پر آیا۔ نہیں، ہم سب سے وہ باقاعدہ مل کر انفارم کر کے گیا ہے۔ وہ پول سے باہر نکل آئی، گویا ناراضگی صرف مجھ سے اور بابا سے تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے۔ صرف تم سے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ یامر بھائی کی بابا سے کسی اور موضوع پر تلخ کلامی ہوئی ہے؟ تم ہی موضوع اختلاف تھی۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ جن کی بنا پر بھائی یامر تمہیں اپنی زندگی سے دور کرنے کی بات کر رہے تھے۔ بابا اس بات پر ناراض ہو گئے۔ یوں یہ جھگڑا اتنا آگے بڑھ گیا۔ اب یہ دل دکھانے والی بات تو بابا تمہیں بتانے سے رہے۔ صاحب کو معاویہ نے ڈھیر سی باتیں کرتے اسے یہ اہم بات بھی بتا دی۔ کیوں سوچا یامر نے ایسا؟ وہ تو کہتا تھا کہ وہ اس کی سانس بن گئی ہے اور اس کے بغیر یامر کا وجود ہی اس دنیا میں ناممکن ہے۔ پھر وہ کیسے اپنی سانسوں کو اپنے وجود سے الگ کر رہا تھا؟ درد تکلیف کا سمندر سا اس کے دل میں بہنے لگا۔ رات تک وہ اتنی مزمحل اور پرسمردہ ہو گئی کہ بستر پر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ تبھی کمال ماموں کا فون آیا۔ تمہاری طرف سب خیریت ہے نا بیٹا؟ مجھے اچانک ہی تمہاری فکر ہو گئی۔ ان کا لہجہ پریشان سا تھا۔ کیوں؟ وہ ایک دم سنبھل گئی، مبادا وہ اس کی آواز کی نکاہت سے مزید پریشان نہ ہو جائیں۔ حاشد روزانہ یامر سے کسی نہ کسی طرح مل رہا ہے بیٹا، نہ جانے تمہارے خلاف کیا سمجھا رہا ہے۔ آج اس کی اور آصفہ کی گفتگو میں نے سنی۔ کہہ رہا تھا کہ بس اب ردینہ زیادہ دن اپنے گھر میں نہیں رہے گی۔ کیا؟ فکروں کے کنویں میں وہ دھڑام سے گری۔ بیٹا اب مجھے تمہاری خوشیوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ نہ جانے کب اللہ کے گھر سے بلاوا آ جائے۔ تمہاری آصفہ ممانی نے تمہیں کبھی پسند نہ کیا۔ اس کی نفرت کی وجہ سے حاشد کی طرف سے کی جانے والی توجہ تھی۔ وہ ہر دم ان دونوں کے درمیان موجود رشتے کو توڑنے کے لیے کوشاں رہتی، مگر کامیابی تب ملی جب یامر کا پیغام لے کر اس کے والد اور پھپھو آئیں۔ دونوں لالچی ماں بیٹے نے بہت سے پروگرام بنا ڈالے۔ حاشد کی شاندار جاب اسی کی بدولت ہے۔ ایک اپارٹمنٹ بھی حاشد کے نام کروایا گیا اور تمہارے مہر کی رقم جو 50 لاکھ درہم کی شکل میں تھی وہ نکاح کرتے ہی وصول کر لی گئی۔ شاید وہ شریف لوگ تمہیں کبھی نہ بتاتے، مگر میں نے آج یہ ضروری سمجھا کہ حقائق سے آگاہ کر دیا جائے۔ مجھ سے خفا نہ ہو جانا میری بچی، میں نے تمہیں شادی کے لیے اس لیے مجبور کیا کہ اب میں بھی تمہیں ان خود غرض اور مطلبی ماں بیٹے کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا مستقبل اب مجھے ان کے درمیان غیر محفوظ محسوس ہونے لگا، اور پھر جب تمہیں اتنے نفیس اور شریف لوگ مل رہے تھے تو میں کیوں تمہیں جھلسنے آگ جیسے رشتوں میں جھونکے رکھتا۔ وہ اچانک ہی کراہی فکروں کے کنویں میں بے وقتی اور بے یقینی گھبراہٹ نے موٹے نکیلے پتھر اس میں جڑ دیے۔ لہو لہان ہو کر اس کا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ سوکھے کنویں میں امید کا نہ کوئی سبزہ بچھا تھا، نہ صبر و شکر کا کوئی پانی موجود تھا۔ درد سے بلبلاتے اس نے چاہا کہ وہ چیخیں مار مار کر روئے۔ یہ کیسے گڑھے میں گرایا تھا اس کے اپنوں نے، کیسے ضلالت سے دوچار کیا، کیسے اس کی حیثیت کو ارزاں کر دیا۔ اور کمال ماموں اب یہ باتیں اسے بتا رہے تھے جب کہ اس کنویں میں دفن ہونے کا سامان ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے ماموں سے الوداعی الفاظ کہے اور فون بند کیا، مگر پھر وہ پلک تک نہ جھپکا سکی۔ صبح پہلا کام یامر کی سیکرٹری کو فون ملانے کا کیا۔ مجھے یامر کا موجودہ ایڈریس چاہیے، وہ بڑی شستہ انگلش میں تحکمانہ انداز میں بولی۔ نازیہ نو ایکسکیوز، ویسے یہ تمہارا مجھ پر پرسنل احسان ہوگا۔ اوکے میڈم، وہ تذبذب میں ڈوبی تھی۔ آپ مسٹر یامر کو نہیں بتائیے گا یہ ایڈریس آپ نے مجھ سے حاصل کیا۔ پہلے تو وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ دبئی میں تھے، مگر اب ادھر گاؤں چلے گئے ہیں۔ یہاں ان کے گہرے دوست علی عبدالرحیم رہتے ہیں۔ ایڈریس نوٹ کر لیجئے، میں بول رہی ہوں۔ پھر روانگی کی تیاری اس نے بڑی تیزی سے کی۔ 2 سوٹ کیس، جس میں ایک میں اپنا سامان اور دوسرے میں نہ جانے کیا سوچ کر یامر کا سارا ضروری سامان رکھا۔ صبح 9 بجے ناشتے کی ٹیبل پر اس نے گھر کے افراد کو مطلع کیا۔ بابا نے چونک کر اسے دیکھا، البتہ مومنہ الہاشمی کے چہرے پر اس نے سکون محسوس کیا۔ یہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہے، مگر میں ہمت افزائی نہیں کروں گا۔ وہ لاپرواہ اور ذمہ داریوں سے بچنے والا لڑکا ہے۔ تو وہاں جا کر محض پریشان ہو جاؤ گی، مگر آگے تمہاری مرضی ہے۔ بابا کے بے لاگ تبصرے پر اس نے غور نہ کیا۔ میں اسی کے تعلق سے گھر آئی ہوں، پھر اس سے دور کیوں کر رہوں؟ نیا رشتہ قائم ہوا ہے، دوریاں غلط فہمی پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ دھیمے سے بولی۔ مجھے جانا ہی ہوگا بابا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں روک نہیں رہا، صرف خبردار کر رہا ہوں۔ ڈرائیور سے کہو تمہیں وہاں چھوڑ آئے، اب اکیلی نہیں چل دینا۔ بابا نے زیادہ ضد نہ کی اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سب کو الوداع کہتے ہوئے اس نے کمال ماموں کو فون کیا اور صرف اتنا کہا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ غیر ممالک کی سیر و سیاحت پر نکل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دن ان سے رابطہ نہ کر سکے، وہ اور فکر مند نہ ہوں۔ چاروں طرف دھول اڑاتی ریت کے سوا کچھ نہ تھا۔ درمیان میں ایک چوڑی سڑک تھی۔ 2-3 مسجدیں راستے میں نظر آئیں۔ نزدیک ہی کھانے پینے کا سامان بھی فروخت ہو رہا تھا۔ 2.5 گھنٹے دبئی سے چلنے کے بعد جیپ ایک چوڑے پھیلے دلانوں والے گھر کے سامنے رک گئی۔ بہت سے مرد اور بچے گھر سے نکل آئے۔ ڈرائیور اندر جا کر کسی موٹے درمیانی قد کے نوجوان کو بلا لایا۔
یہ علی بن عبد الرحیم ہیں، جعمر صاحب کے دوست۔ اس نے پچھلی نشست پر بیٹھی ردینہ کو خبر دی۔ زوجہ یقی، جعمر اوپر والے کمرے میں ٹھہرے ہیں، آئیے آپ اندر آئیے۔ بچوں کی طرح خوش ہوتے اس شخص کی عربی میں کہیں کوئی کمی نہ تھی جو ردینہ کو محسوس تو ہوئی لیکن وہ سمجھا نہ سکتی تھی۔ مہربانی فرما کر آپ انہیں باہر بلا دیں، اجنبی ماحول، اجنبی لوگ۔ وہ جیپ سے اترنے کو راضی نہیں ہوئی۔ لکڑی کے داخلی دروازے سے جھانکتی بے شمار آنکھیں شاید اس گھر کی خواتین تھیں۔ وہ نروس نہیں ہو رہی تھی، ہاں قدرے پریشان تھی۔ پھر سامنے سے آتے جعمر کو وہ پہلی نہیں، دوسری بھی نہیں، تیسری نظر میں پہچانی تھی۔ انہیں بدو جیسے ڈھیلی ڈھالی، نیچے سے پھیلی توپ، سر پر گترا، بڑا ہوا شیب اور سب سے بڑھ کر اس کے چہرے کی خشونت اور پیشانی کی سلوٹیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا وہ خود ہی باہر نکل آئی۔ یہاں کے ماحول کا اندازہ لگا کر اس نے احتیاطاً عبایا پہلے ہی پہن لیا تھا۔ ڈرائیور سوٹ کیس نکال کر اپنے صاحب کے پیچھے پیچھے چلو کہتے ہوئے اس نے تیزی سے اندر گھر کے قدم رکھ دیے۔ بے شمار عورتیں اسے وہاں نظر آئیں، لمبی لمبی فراک نما کڑھائی والی قمیضیں اور پاجامے پہنے۔ ڈرائیور اور علی عبد الرحیم سامان لے کر اوپری سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ان سب سے بعد میں ملنے کا سوچتی جعمر کے پیچھے ہو لی۔ مجھے یہاں بھی چین سے مت رہنے دینا، آخر یہاں کا ایڈریس تمہیں کس نے دیا؟ وہ بڑبڑاتے اس کے ساتھ چل دیا۔ اس نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی بلکہ وہ تو اپنے اندر اٹھتے عجب سی سرشاری اور طمانت کے احساس پر حیران تھی۔ فوارے کے پانی کی طرح کا سکون اس کے دل کی زمین پر گر رہا تھا اور اس کے جلتے دل کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ آخر تم یہاں کیوں چلی آئی؟ میں نے تم سب سے تعلق ختم کر لیا، پھر یہاں آنے کا مقصد؟ وہ علی کے واپس جاتے ہی پھٹ پڑا۔ جب تم وہاں نہیں ہو تو میں وہاں کیوں رہوں؟ آخر تمہارے ہی تعلق سے تو میرا رشتہ ان لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ بکواس کم کرو، وہ فوراً واپس چلی جاؤ۔ وہ غصے میں بھرا کمرے سے نکل گیا۔ اتنا غصہ، اتنی خفگی، پہلی بار جعمر کا یہ روپ دیکھا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس کے دماغ نے تھپک تھپک کر تسلی دی۔ نا امیدی نہیں، وہ تو محبتوں کے رس سے بنا سایہ دار درخت تھا۔ اس کے لیے نہ جانے کتنا زہر اس کے دل کی جڑوں میں بٹھا دیا گیا۔ اب آہستگی سے ان جڑوں کی مٹی کھودنی ہے اور زہر نکالنا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کی نظر اب جا کر کمرے پر پڑی۔ اس قدر گندا اور دھول مٹی سے اٹا کمرہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مکڑیاں اپنے جالوں کے ساتھ نہایت شان سے براجمان تھیں۔ کمرے میں عجیب سی سیلن اور ناگوار قسم کی بو تھی۔ فرنیچر کے نام پر اکلوتا لکڑی کا پلنگ تھا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ ہاں کچھ گدے ضرور تھے، سامنے لکڑی کی الماری سی بنائی گئی جسے کھولتے ہی اسے اچھلنا پڑا۔ بے شمار کاکروچ اپنی دونوں طرف لگے اینٹینا ہلا ہلا کر ایک دوسرے پر جمپ لگا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ غسل خانہ اور کچن کمرے کے باہر موجود تھا مگر اس کی حالت بھی تقریباً کمرے والی تھی۔ یا اللہ، یہ جعمر آخر یہاں کیوں رہ رہا ہے؟ کئی ہوٹل کا وہ مالک ہے، دبئی میں کرائے پر بھی گھر لے سکتا تھا، آخر اس پسماندہ بدوؤں کے علاقے میں کیوں آ گیا؟ علی عبد الرحیم نیچے سے آتا نظر آیا تو وہ بے ساختہ اس کی سمت بڑھ گئی۔ بھائی علی، صفائی وغیرہ تو میں کر لوں گی مگر یہ کیڑے مکوڑے میری برداشت سے باہر ہیں، پلیز اسے مارنے کے لیے کوئی اسپرے کروائیں، بس آدھے گھنٹے میں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میں یہ دوائی لے کر ہی اوپر آ رہا تھا۔ جعمر راضی نہیں ہوتا تھا صفائی وغیرہ کرانے کے لیے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، دنیا سے بیزار ہو گیا ہے۔ آپ نیچے چلیے، گھر کی خواتین سے مل لیجیے اور مہربانی فرما کر جو بھی ضرورت ہو صاف صاف بتا دیجیے۔ جعمر میرے گہرے دوستوں میں سے ہے، بہت سے احسان ہیں اس کے میری ذات پر۔ وہ تمام دن اس کے گھر کو رگڑتے چمکاتے اور اپنے ساتھ لائے کپڑوں کو سیٹ کرتے گزار چکی تھی۔ شام کو جو نہا دھو کر اس نے لباس تبدیل کیا تو جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ بہت دن بعد اس نے اتنا سارا جسمانی مشقت کا کام کیا۔ جعمر شام کے 6 بجے کے قریب واپس آیا۔ علی کی اطلاع کے مطابق اس نے یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور ایک بینک میں جاب کر لی تھی۔ ردینہ کے لیے ایک اور حیران کن اطلاع تھی۔ آخر وہ بینکوں میں موجود اپنی رقم کو کیوں نہیں استعمال کر رہا؟ کیا وہ بینک سے رقم نہیں نکال سکتا؟ کیا بابا نے ناراض ہو کر اس کے وڈرال رائٹس ختم کر دیے ہیں؟ آپ کے کپڑے میں نے حمام میں رکھ دیے ہیں، شیمپو اور شیو کا سامان بھی وہاں ہے۔ جعمر، آپ پہلے نہا لیجیے، کھانا نیچے سے آیا رکھا ہے، پھر آرام سے کھائیں گے۔ وہ اس سے یوں ملائمت سے کہہ رہی تھی جیسے ان دونوں کا یہ برسوں کا روٹین چلا آ رہا ہو۔ وہ بھی از حد تھکا نظر آیا، اس لیے ایک لفظ کہے بغیر حمام میں گھس گیا۔ کافی دیر میں نکلا تو پھر سے پہلے والا فریش سا جعمر نظر آیا۔ کھانا بڑی سی سینی میں آیا تھا، لحم مندی، ایک خاص قسم کے ابلے ہوئے چاول پر بھنا ہوا گوشت۔ بدو لوگ ایک ہی سینی میں مل کر کھاتے مگر ان دونوں نے اپنی اپنی پلیٹ میں چاول نکال دیے۔ بعد میں نیچے سے ایک چھوٹی بچی شہد کا شربت اور کھجور لے آئی۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے زرد روشنی والے بلب جلا دیے۔ اس علاقے میں گھستے ہی سب سے پہلے اس نے بجلی کے کھمبے دیکھے اور دل کو تسلی تھی کہ چلو لائٹ تو موجود ہے۔
सभी कामों से फारिग होकर वो बिस्तर पर आई और जामर के नज़दीक जगह पर कब्जा कर लिया। पीछे हटो, यहाँ कहाँ घुसी जा रही हो? वो सीधा होकर गुर्राया। सॉरी, दूसरा कोई बेड नहीं है और मुझे ज़मीन पर लेटने की आदत नहीं। वो इत्मीनान से जामर के बाजू पर सर रख कर लेट गई। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मंजिल तक तो पहुंची। अभी इसने पुरसुकून होकर आंखें बंद की थी और इत्मीनान के सांस खारिज की कि वो झटके से बिस्तर से उठकर बैठ गया। गौर से मेरी बात सुन लो रदीना, तुम यहाँ आ गई हो, मुझे मजबूरन तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्योंकि तुमसे शादी की हमाकत की कुछ ना कुछ तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अब मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना। था कभी ऐसा वक्त जब तुम्हारी नज़र इल्तफ़ात का मैं मुंतज़िर रहा करता। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सहरा धूल है, बगुले उड़ रहे हैं, आंधियों का तूफान आया है और मेरे सारे वजूद के परखचे उड़े जा रहे हैं और अब वो दिल में मौजूद नहीं रहा जिसने कभी तुम्हारी ख्वाहिश की थी। कहते कहते इसने कमरे के दूसरे किनारे पर गद्दे उठा कर डाल दिए और इन पर लेट कर दीवार की तरफ करवट बदल ली। इधर वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो चुकी थी। सन्नाटे चारों तरफ से उतर उतर कर इसके अतराफ जमा हो रहे थे। नरम नरम सा अक्टूबर का महीना आ गया। सूरज की किरणें जो कांटों की नोक की तरह चुभा करती थीं, अब वो अपने तीखे वारों में कमज़ोर पड़ गई थीं। इस गांव की ज़िंदगी और दुबई की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यूँ लगता था जैसे वो टाइम मशीन में बैठकर 100 साल पहले के ज़माने में आ गई हो। मोबाइल के ना होने की वजह से सारी दुनिया से इसका नाता टूट चुका था। जामर पहले ही दिन की तरह खफा, वजाहतों को ना सुनने के लिए तैयार। सुबह का निकला, शाम को घर में घुसता, बेहद ज़रूरी नपी तुली गुफ्तगू करता। वो अपने साथ लाए हर खूबसूरत लिबास को पहनकर महकी महकी सी इसके तरफ घूमा करती। इधर वो इसकी खुशबू से लापरवाह जलते हुए फिक्रे इसकी जानिब उछाला करता। वो किसी पुरसुकून नदी की तरह जिंदगी के मामलात निपटाती रवा दवा रहती। इधर जामर के लिए दिल के महसूसात अजब शिद्दत और दीवानगी लिए जा रहे थे। वो एक बार अपनी बड़ी बड़ी जानदार नजरें उठाकर इसे देख ले और शरारती अंदाज में हंस पड़े। इसका पुरतपिश चेहरा पहले की तरह खिला खिला सा हो जाए और आग की तरह सुलगता लहजा शबनम जैसा मुलायम और ठंडा बन जाए। इसकी इबादतों में अब हर दम ये दुआ शामिल हो गई। रोज़मर्रा का रूटीन बड़ा बोर था, मगर वो इसे अपनाने पर मजबूर थी। जामर सुबह 7 बजे ही अली की जीप में बैठकर अपने बैंक चला जाता। अली दुबई में कोई बिजनेस करता था। इसके शाम और सुबह के चक्कर लगा करते। इसके बाद रदीना कमरे की, हमाम की और किचन की सफाई पर लग जाती। खाना बनाने में मज़ीद 2 घंटा लग जाता। इसके बाद वो होती और इसकी तन्हाई। शाम को जब धूप कमरों से निकलकर छत की मंजिलों पर आ जाती तो वो कमरे तक आती, चार दीवारी को थामे नीचे फैले बड़े बड़े मैदानों को तक्का करती। दूर कहीं दूर खजूरों के बागात नजर आया करते। गांव के सारे मर्द और लड़के शाम को दरियां बिछा कर नशिस्त लगा लिया करते, हुक्के पिए जाते। सारी दुनिया की से बहस होती, कहवे और खजूरों से एक दूसरे की खातिर तवज्जो की जाती। ऐसे में जाबर भी नीचे उतर कर इन लोगों में शामिल होता। फिर इशा की नमाज से पहले सब के साथ इसकी भी वापसी होती। देर तक ऑफिस की फाइलें देखने के बाद मामूली से रात का खाना खाकर वो सोने के लिए लेट जाता और वो इससे 1 मिनट बात करने के लिए तरसता करती। दिमाग में हजारों सवाल कुल बुलाया करते, मगर इसकी बिगड़ी हुई शक्ल और शिकन आलूद पेशानी देख कर सब होठों पर आने से पहले दम तोड़ देते। इस दिन जुमे का दिन था। वो छुट्टी होने के सबब देर तक सोया करता, जबकि वो फजर की नमाज के बाद देर तक छत पर चहलकदमी किया करती। तभी नीचे ऊँटों की दौड़ शुरू हुई थी। सारे गांव की जी असर लोग अपने अपने ऊँटों को सजाकर सुबह ही सुबह दौड़ाया करते। शोर ये दौड़ाया करते शोर हंगामे, मुंह में उंगलियां डालकर लोग अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते। वो बेसाख्ता ही नीचे सड़क की सेमत देखने लगती। तभी वो कभी उठकर बाहर आया था। शायद शोर शराबे की आवाज़ें इसे डिस्टर्ब कर गई थीं। बगैर इसकी तरफ देखे, ज़रा भी तवज्जो दिए बगैर वो भी नीचे की तरफ झांकने लगा। जी बेतनाई, बेगानगी, दिल पर एक कोड़ा सा लगा। कैसे कैसे अंदाज, बेरुखी वो बर्दाश्त कर गई थी, मगर आज इसका यूं अजनबी बनकर दीवार से झांकना कोड़े मारने के बराबर था। वो लहू लहान होने लगी। शायद हाशिद कमाल और मोमानी को फुल स्पीड से बदुआएं देने की ख्वाहिश दिल में जागी। न जाने क्या बकवास की थी कि जामर का दिल का मलाल ही कम होने में नहीं आ रहा था। अगर वो किसी और लड़की से दोस्ती करके रदीना से बेवफाई करता, इसे नज़रअंदाज कर देता, तो शायद वो बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि ये जो इसके अंदाज़ो कैन मुताबिक था। मगर अब जो वो कर रहा था वो तो इसके ज़हनो गुमान से भी परे की बात थी। दुनिया की आसाइशों को छोड़े वालदैन से दूर न जाने क्यों जोग लिए बैठा था। कैसा कमज़ोर और जर्द जर्द सा हो रहा था। रंगत में सांवलापन घुल मिल गया। बालों को न जाने कब से सेट नहीं करवाया था। वो लंबे होकर गर्दन से नीचे आ गए और यह सारा बनबास वो रदीना की वजह से झेल रहा था। वो भी इससे बेगाना और अजनबी बनकर। अचानक इस पर रिकत तारी हुई। इसकी सारी बेतनाई दुरुस्ती और सख्त रवैयों को नज़रअंदाज करके वो अचानक आगे बढ़ी और इसकी पुश्त से सर टिका दिया। इसका वजूद आंधियों में आए किसी
زرد پتے کی مانی تھا۔ باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ وہ نہ جانے کتنی دیر تک روئے چلی گئی۔ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ساکت اور جامد ہو گیا، پھر آہستگی سے رخ موڑا اور خود سے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ حالت تو یکساں ہی ہے، مزید تو کوئی مصیبت نہیں آئی۔ آخر اب اتنے آنسو کیوں بہائے جا رہی ہو؟ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی، مگر سختی مفقود تھی جو پچھلے دنوں سے اس کے رویے میں تھی۔ اگر تم مجھ سے خفا ہو تو مجھے یہاں چھوڑے رکھو، خود کیوں مصیبتیں اٹھا رہے ہو؟ تمہارا ایک خاندان ہے، ایک سانس لیتی متحرک زندگی تمہاری منتظر ہے، میری طرح لاوارث تو نہیں ہو۔ آخر یہاں کیوں پڑے ہو؟ بابا کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ آنسو بھری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، پلکیں جیسے نرم سایوں کے لیے دو گہری جھیلیں ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو ان میں ڈوبا تھا، لڑکھڑایا مگر فوری طور پر سنبھلتا ہوا چل دیا۔ وہ بھی جنونی انداز میں پیچھے پیچھے آئی۔ پلیز کچھ بولو ورنہ میرا دل پھٹ سا جائے گا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بابا کے پاس نہیں جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری رہائش سے لا علم نہیں ہے، وہ جب تک خود لینے نہیں آئیں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ان کا ایک ایک پیسہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ خیر یہ بھی اچھا ہی رہا، کم از کم اس طرح دوست اور دشمن کی پہچان تو ہوئی۔ وہ تلخ انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ گھر سے نکل کر میں نے ہر ایک دوست سے رابطہ کیا، سبھی سے ایک مخصوصی سرمائے کی مانگ کی۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہی شروع کر دوں گا، مگر کوئی چھپ گیا۔ کسی نے نہایت فرینکلی کہہ دیا کہ میں اس میدان میں قطعی اناڑی ہوں اور وہ رسک لینے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ صرف علی ہی کام آیا، مگر اس کے معاشی حالات اتنے مضبوط نہ تھے کہ وہ معقول رقم کی فراہمی کر سکتا۔ یہ بینک والی جاب بھی اسی کی تعلق سے ملی ہے۔ ویسے جس طرح میرے خیر خواہ راستے میں ساتھ چھوڑ گئے، اسی طرح تمہاری چاہت کے دعوے دار بھی سمتیں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی کوئی احساس خوشی بن کر چمکا۔ کون؟ وہ مزید پریشان ہو کر بولی۔ راشد کمال نے 2 دن پہلے اپنی کمپنی میں کام کرنے والی ایک مصری لڑکی سے شادی کر لی۔ ارے کیا واقعی؟ ردینہ کے چہرے پر ایک دم ہی طمانینت کی کیفیت چھائی۔ یہ بہت ہی دلچسپ خبر ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی نے آتے ہی تمہاری آسفا مومانی کو گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کون سے گھر سے؟ وہی جو ہم نے راشد کے نام لکھوا دیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، مفت کا مال جو آسانی سے ہضم تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد یامر نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ بارش میں نہائے پھول کے مانے دھلا دھلا سا نکھرا چہرہ، معمولی سے لباس میں بھی اس کا اجلا دودھیا وجود دمک رہا تھا۔ چلو تم نہا کر آؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے سارے غم دکھ کمرے کی کھڑکی سے نکلتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ وہ خود ہی خود مسکراتی کچن کی طرف چل دی۔ پھر وہ رات بڑی سخت تھی جب اچانک یامر کے پیٹ میں درد ہوا۔ وہ تکلیف سے نہ جانے کب سے تڑپ رہا تھا۔ ردینہ کی آنکھ تو کافی دیر میں جا کر کھلی۔ پہلے دن کے بعد ردینہ نے کئی گدوں کو جمع کر کے اس کا ایک بستر سا بنا دیا اور کمرے کے دوسرے کونے میں اسے بچھا دیا۔ جو لکڑی کا پلنگ یامر کے استعمال میں آ گیا۔ بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یامر کے کرہانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور وہ بار بار اٹھ کر حمام کا رخ کر رہا تھا۔ شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ یہ جملہ دماغ کی چاردیواری میں پہلے تو کل بلایا، پھر دیواروں سے بار بار ٹکرانے لگا۔ اس کے جسم میں جیسے اسپرنگ لگ گئے۔ کیا ہوا؟ وہ کود کر نزدیک آئی۔ درد ہے پیٹ میں، شدید قسم کا، پہلے تو کبھی نہیں اٹھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ شکل سے ہی بے حد تکلیف میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے بڑا سا دوپٹہ اپنے وجود کے گرد لپیٹا اور نیچے کی سمت دوڑ لگا دی۔ پھر علی عبدالکریم کو بلا کر لانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ علی نے بھی بے حد پھرتی کا مظاہرہ کیا، جیپ نکال کر فوراً ہی نیچے لایا اور دبئی کی سمت چل دیے۔ وہ ان سارے مرحلوں میں ساتھ ساتھ تھی۔ تم گھر پر ہی رہو، علی ہے نا میرے ساتھ؟ یامر نے اسے روکنا بھی چاہا مگر وہ نہ مانی۔ بھائی علی جیپ ڈرائیو کریں گے؟ آپ کو کیوں کر دیکھ پائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی۔ وہ بس ضد اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ راستہ بھر وہ پریشان رہی، کبھی اس کا پیٹ سہلاتی تو کبھی صورت پڑ کر دم کرتی۔ وہ بھی بے قرار سا تھا، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتا تو کبھی پچھلی لمبی چوڑی نشست پر پھیل کر لیٹ جاتا۔ بھائی علی، یامر کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ کہیں یہ درد اپینڈکس کا تو نہیں، یا پھر کڈنی والی درد نہ ہو؟ الٹے سیدھے خیالات نے جب اسے ہلا کر رکھ دیا تو آخرکار اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ زوجہ اخی زیادہ نہ سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، علی نے پلٹ کر جواب دیا اور اس کے رخساروں کو آنسوؤں سے تر بتر پایا۔ ارے آپ کو زیادہ ہی پریشان نہیں ہو گئی؟ سمجھاؤ یامر، انہیں رو رہی ہیں نہ جانے کب سے۔ علی کے کہنے پر یامر نے اب اس پر غور کیا۔ میری قسمت ہی خراب ہے بھائی، ہمیشہ مسائل میرے ساتھ ساتھ چلے ہیں، زندگی میں چین اور سکون کبھی میسر نہیں آیا۔ ماں باپ سب ملے اور جدا ہو گئے،
کمال ماموں کے گھر آئی تو وہاں آصفہ مومانی نے چین نہ لینے دیا۔ اب جس دن سے شادی ہوئی ہے روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، وہ روندھی روندھی آواز میں کہہ رہی تھی۔ دل اب پھٹ سا پڑا، بیماریوں کے گھر دیکھ لینے کی کسر نہ تھی، سو آج وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب اگر جامر کو آگے اس سے بولا ہی نہ گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آواز رک گئی۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو جاتا ہے ایسا بھی؟ ان ریگستانی بدو کی مہمان نوازی مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ رات کو کھلے آسمان کے نیچے جو سالم بکرا بھونا گیا تھا، شاید وہ میں کو زیادہ ہی کھا گیا جس کی وجہ سے پیٹ اپ سیٹ ہے، یا تم جو انڈین مرچوں والے کھانے بنا کر کھلا رہی ہو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ خواہ مخواہ کے اندیشے مت پالو۔ مگر وہ مطمئن نہ ہو سکی۔ جامر کا سارا درد وہ اپنے جسم میں منتقل ہوتا محسوس کر رہی تھی، اس کی ہر کیفیت کو اپنے دل سے گزرتا پا رہی تھی۔ دبئی امریکن ہاسپٹل میں اسے فوراً ہی ایڈمٹ کر لیا گیا۔ بے شمار ٹیسٹوں سے اسے رات بھر گزارنے کے بعد صبح ڈاکٹر مطمئن ہوئے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، 2-4 دن کا اینٹی بائیوٹک کا کورس کرنا ہے بس۔ مگر بددستور فکر مند سی ساری رپورٹس بار بار پڑھتی رہی اور اپنے دل کو اطمینان دلاتی رہی۔ 2 دن بعد جب وہ ڈسچارج ہوا تھا وہ اس کے ساتھ آئی۔ علی کے پرزور اصرار پر بھی وہ تنہا گاؤں جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ ہاں، یامر سے چھپ کر اس نے بابا محمد الہاشمی کو ضرور فون کیا، یامر کی پوری کیفیت بتائی، مگر جب وہاں سے کوئی نہ آیا تو چپ کی مہر اس کے لبوں پر لگ گئی۔ گویا واقعی وہ لوگ یامر سے سنجیدگی سے ناراض تھے اور اسے جائیداد سے بے دخل ہی نہیں زندگی سے بھی نکال پھینک چکے تھے۔ یامر کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا اور انوکھا تھا، سوگواری پریشان حال، اس کے لیے از حد فکر مند۔ اگر یہ کسی قسم کی اداکاری تھی تو وہ دنیا کی سب سے بڑی ایکٹر تھی۔ پھر واپس گاؤں آ کر وہ اس کا یوں ہی خیال رکھتی رہی، جبکہ اب وہ ایک دم خاموش ہو گیا، ہر وقت غور و فکر میں ڈوبا، تھکا تھکا سا لہجہ، انگارے بجھ گئے، آواز میں کرختگی نے دھیمے پن کی چادر اوڑھ لی۔ اس دن بھی رات کے وقت دودھ لے کر آئی۔ تھوڑا سا پی لو، کمزوری ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پینا یہ کاؤ سوپ۔ وہ برا سا منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ارے، وہ اس کی تشبیہ پر ایک دم کھلکھلا کر ہنسی۔ بس تھوڑا سا۔ وہ نزدیک بیٹھی، اتنے پیار سے گلاس منہ سے لگا رہی تھی اور پھر وہ انکار نہ کر سکا۔ ادھر وہ دودھ پیتے ہوئے بے ساختہ ہی سے دیکھے گیا۔ اتنی زیادہ ہنستی ہوئی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ چہرہ مزید گلابی ہو گیا، قاتل آنکھوں میں رنگین پانی اتر آیا اور یوں جیسے گلابی پانی میں تیرتے کنول۔ اس نے ایک دم ہی دلربا نظارے سے آنکھیں چرائیں۔ آج کمال ماموں سے بات ہوئی تھی میری، انہوں نے آفس بہت پہلے ہی جوائن کر لیا تھا، اب ان کی صحت بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ وہ اور آصفہ مومانی اپنے پرانے والے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ تمہاری طرف سے خاصے فکر مند تھے، چاہو تو میرے موبائل پر بات کر لو۔ یہ پہلی فراخ دلانہ آفر تھی جو اس کی جانب سے ہوئی تھی، ورنہ تو پہلے دن ہی ردینہ کا موبائل اپنے قبضے میں کرتے ہوئے اس سے وارننگ دی تھی کہ کسی سے رابطہ نہیں رکھنا، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے مجھے بھول جانا، اور اس نے بھی پھر قسم کھا لی تھی کہ وہ کسی صورت موبائل نہیں چھوئے گی۔ کئی موقع ایسے آئے جب وہ کبھی غلطی سے اور کبھی جان بوجھ کر موبائل گھر پر چھوڑ گیا، مگر واپسی پر وہ اسی پوزیشن میں ملا جس میں رکھ کر گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے آنے والی کال بھی ریسیو نہ کی۔ آپ نے خیریت دے دی ہے نا؟ بس کافی ہے۔ وہ دوبارہ سنجیدہ سی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس گھر میں دوبارہ فون کر کے وہ پھر سے شک کے دروازوں کو کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ کتنے ہی دن سے ردینہ کو اپنی طبیعت گری گری اور تھکی تھکی محسوس ہوئی، چکر بھی وقت بے وقت آیا کرتے، دل عجیب طرح سے اچاٹ اور بیزار رہا کرتا۔ وہ اپنے اندر آئی ان سب تبدیلیوں کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اسے اندازہ تھا کہ وہ ماں بننے کے عہدے پر فائز ہونے جا رہی ہے، مگر اس نے اس کا ذکر تک کرنا یامر سے مناسب نہ سمجھا۔ وہ اجنبی بنا، اس کی ذات سے لاپرواہ شخص، جس کے لبوں پر اسے دیکھ کر ایک عرصے سے مسکراہٹ نہیں آئی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کی موجودگی میں جگمگانا چھوڑ دیا تھا، اب وہ بھلا کیوں خفا تھا، جبکہ وہ صرف اس کی خوشنودگی حاصل کرنے کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑے اس انجان پسماندہ ماحول میں آ پڑی تھی۔ کبھی تو وہ احساس کرتا، شک و شکوک کے دائرے آخر کتنے تنگ تھے کہ وہ ان سے نکل ہی نہ پا رہی تھی۔ صرف کچھ کمزور لمحے اس عرصے میں ضرور آئے جب وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے نزدیک چلا آیا، مگر یہ کیفیت وقتی ہی ہوتی، صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ سارا جہاں متحرک، جاندار اور رنگین سا ہو جاتا اور بعد میں پھر وہی سنگ دلانہ رویہ، اس کے دل میں دہکتی آگ کوئلے کی طرح جلتی۔ مگر اس دن یامر کو چائے دیتے ہوئے معدے نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بے ساختہ قسم کی دل چھیلنے کی کیفیت تھی۔ وہ دیوانہ وار گھبرا کر باہر کی سمت بھاگی، مگر عین دروازے کے سامنے الٹیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ صبح کا پیا پانی جب تک باہر نہ آ گیا تب تک یہ کیفیت ختم نہ ہوئی۔ وہ نڈھال زرد سی واپس کمرے میں آئی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کب سے خراب ہے تمہاری طبیعت؟ میں کئی دن سے تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ وہ چائے کا کپ چھوڑ کر نزدیک آیا۔
اچھا، میرے متعلق ابھی کچھ محسوسات باقی ہیں تمہارے اندر؟ زبان ساکت اور جامد تھی، مگر اس کے پانیوں سے بھری سرخ آنکھوں نے یہ شکوہ بڑے شدید انداز سے کیا۔ تل ملایا ہوا زرد چہرہ، تھکا تھکا سا وجود، جامر پر یکایک ندامتوں کی جلگار ہوئی۔ کیا تھی وہ اور کیا ہو گئی تھی؟ اور اس کا سراسر ذمہ دار جامر ہی تھا۔ وہ اسے گلاب کی پتیوں بھرے حوض سے نکال کر کیکر کے کانٹوں سے بھرے جنگل میں لے آیا تھا۔ کیا وہ لہو لہان نہ ہوتی؟ چلو اٹھو، ہم ہاسپٹل چل رہے ہیں۔ وہ اس کے نزدیک بستر پر بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جایا، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ رخائی سے کہتی کروٹ بدل گئی۔ روزانہ کی کیفیت ہے یہ، ہو جاؤں گی اپنے آپ ٹھیک۔ روز ایسا ہی ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم فکر مند اور پریشان ہوا۔ اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ بتایا انہیں جاتا ہے جو ہمارے تعلق سے حساس ہوتے ہیں، اور تمہیں تو میں نے اپنی ہر فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ ویسے اطمینان رکھو، بہت سخت جان ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مروں گی۔ وہ اپنے چہرے کو بازو سے ڈھانپ چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر موبائل پر نہ جانے کس سے رابطہ قائم کیا۔ ہمارے فیملی ڈاکٹر کو فوراً ادھر گاؤں کی سمت روانہ کرو، ہم علی عبدالرحیم کے گھر پر ہیں۔ میں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گی، اگر کوئی زبردستی کی تو ساری دوائیاں اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر کمرے سے باہر حمام سے پانی کی ٹینکی لگا دی اور چھت پر ڈال کر اس گندگی کو صاف کیا جو الٹیوں کی وجہ سے دور دور تک بکھر گئی تھی۔ یہ کیا کرنے لگی؟ میں نیچے سے خادمہ کو بلا لیتا ہوں، وہ صفائی کر لے گی۔ چلو تم چل کر آرام کرو، وہ زبردستی سے اندر لے آیا۔ ہاں، اب بتاؤ، کیوں علاج نہیں کرواؤ گی؟ میڈیسن میں نہیں کھاؤں گی۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ عام سہولیوں میں ملبوس اس خاص سی لڑکی کو اس نے بغور دیکھا۔ کیا مجھے اس کا بھی حق نہیں؟ باقی تمام حقوق تو مجھ سے دستبردار کر ہی چکے ہو۔ وہ خفا خفا سے اس کے نزدیک سے اٹھ کر بیٹھ کے دوسرے کونے پر جا بیٹھی۔ بہت دنوں بعد بڑی بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ کون سے حق چھینے میں نے؟ میرے پیچھے یہاں تک چلی آئی اور مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جن شک و شکوک میں تم پہلے دن گھرے تھے، آج بھی ان میں ہو۔ عادی مجرموں کو بھی صفائی دینے کا موقع دیا جاتا ہے، تم نے تو بغیر جرم کے ہی سزا دے ڈالی، اور پھر شکایت کی بھی اجازت نہیں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا۔ تم شکایت کرو گی؟ کمال ہے، یہ تو میرا حق ہے۔ میں نے بہت کمزور قسم کے عاشق نما شوہر کا کردار ادا کیا۔ میری جگہ اور کوئی جابر اماراتی ہوتا تو گردن دبا دیتا تمہاری۔ اب تک جامر کا موڈ ایک دم آف ہوا، پیشانی شکنوں سے بھر گئی۔ بے شک اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لینا، مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ آخر نفرت کا کتنا زہر جمع ہے تمہارے دل اور دماغ میں؟ میرے خلاف سب نے تم سے کیا کہہ دیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آنسوؤں کو اس نے بہت اندر دھکیل دیا۔ بہت روئی تھی وہ، اب انداز میں ڈنڈر پن آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ۔ یہ جو تم اتنی معصوم بنی نظر آتی ہو، اصل میں ہو نہیں۔ تم اتنے خسارے میں نہیں رہی اس شادی سے جتنا میں رہا۔ میں نے تو ایک طرح سے تباہ و برباد ہی ہو گیا۔ شاید تمہیں یاد ہو وہ دن جب ہم پہلی بار ملے تھے، ہیلووین ڈے پر۔ حقیقاً تمہاری نظروں کا شکار میں اسی دن ہوا، مگر تم سے دوبارہ ملنے کے چانسز صفر کے برابر تھے، کیونکہ تم نے نہ کوئی اپنا ایڈریس دیا، نہ فون نمبر۔ پھر راشد کمال کا فون 2-3 دن بعد میرے لیے آیا۔ اس نے اپنی باتیں کم اور تمہارا ذکر زیادہ کیا۔ بظاہر وہ مجھ سے دوستی کا خواہش مند نظر آیا۔ تمہاری چاہت میں ڈوبا میں فوراً اس کی یہ خواہش پوری کر بیٹھا۔ تقریباً روزانہ وہ مجھے ملا کرتا۔ اس کے مطابق تم اس کی بہترین دوست اور کزن تھی۔ تمہاری اتنی تعریفیں اس نے مجھ سے کی کہ میں صحیح معنوں میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے ہر اس جگہ کے بارے میں بتایا جہاں تم سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ تم خود ہی سوچو، میں آخر ہر اس جگہ کیسے پہنچ جاتا تھا جہاں تم ہوتی۔ پھر تمہارا کریز، تمہاری احتیاط مجھے مزید تمہاری طرف کھینچنے لگے۔ شاید دبئی فیسٹیول والے دن اس عشق کا اختتام ہی ہو جاتا۔ تم نے صاف الفاظ میں راشد کمال سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ میں کنارہ کشی اختیار کر لیتا، مگر راشد نے فون کر کے میرا دماغ کھا لیا۔ اس نے بتایا کہ تم نے جان بوجھ کر مجھ سے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہ کہانی گھڑی، ورنہ حقیقت میں تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا میری باتوں پر؟ ذرا دیکھنا میری سیکریٹری نازیہ کی ڈائری، جو اس کے نام کی اپائنٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے۔ وقت اور تاریخ کے حساب سے سارے اندراجات موجود ہیں۔ وہ ردینہ کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت دیکھ کر درمیان میں بولا، پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ جیسے پتال سے بول رہی تھی۔
تمہاری اسی کزن نے راضی کرا لیا، یہ کہہ کر کہ تم شریف اور گھریلو لڑکی ہو، فلرٹ فطرت کو پسند نہیں کرتی۔ اگر تمہیں پانا ہے تو شادی کا پرپوزل دینا ہوگا۔ میں نہ جانے کیوں اس کی ہر بات مانتا گیا۔ شاید تمہیں پانے کی خواہش اتنی شدید تھی۔ حیرت انگیز طور پر بابا اور پھپھو نے نہ صرف تمہیں پسند کیا بلکہ شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ شادی سے 2 دن پہلے آصفہ مومانی نے 2 شرطیں رکھی جنہیں میں نے بنا چو چرا کے تسلیم کیا۔ وہی حاشد کے نام اپارٹمنٹ والی اس کی شاندار قسم کی جاب اور تمہاری مہر کے کئی لاکھ درہم ان کے حوالے کرنے والی۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری خواہش ہے کہ تم جانے سے پہلے اپنی پرورش کی قیمت ادا کرنا چاہتی ہو۔ میں نے ہر وہ کام کیا جو تمہیں پسند تھا، مگر تم شادی کے بعد پھر بھی خوش نظر نہ آئی۔ میری محبت، میرے خیال رکھنے کے انداز کچھ بھی تمہیں متاثر نہ کر سکے۔ کیا تم سمجھتی ہو میں محسوس نہیں کر رہا تھا؟ سب اندازہ تھا، مگر اپنی چاہتوں پر زیادہ ہی مغرور تھا۔ یقین تھا کہ تم ایک دن جیت لوں گا، مگر جلد ہی میرا چین سکون پھر سے حرام ہو گیا۔ ایک بار پھر حاشد کمال مجھ سے ملنے آیا، کبھی گھر پر کبھی آفس میں۔ اب اس نے مجھے تمہاری اصل حقیقت بتائی۔ مجھ سے ملنا، اجتناب برتنا اور پھر شادی کے لیے مجھے تیار کروانا حاشد کے ذریعے، یہ سب اصل میں تمہاری ہی پلاننگ کا حصہ تھا۔ تم زندگی تو حاشد کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، مگر نظر میری دولت پر تھی۔ شادی کی صورت میں تم نے کافی مال مجھ سے پہلے ہی اینٹھ لیا تھا۔ اب تم جلد از جلد کوئی بڑی جائیداد اپنے نام کروا کے یہاں سے نکلنے کا سوچ رہی تھی۔ تم نے حاشد کو اطلاع دی تھی کہ میں اب تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہوں۔ بس اب تم کسی بڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں ہو۔ تم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر اب وہ کیوں یہ سب بتانے آیا؟ آخر پہلے یہ ہمدردی اس کے دل میں کیوں نہ آئی؟ ردینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا میں نے۔ وہ بغور اس کی صورت دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ اور اس کے والد اب تمہارے احکامات مان کر تھک گئے ہیں، اور آصفہ مومانی کو تو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایسی منصوبہ باز خطرناک لڑکی اگر ان کی بہو کی صورت میں گھر پر آئی تو ان کا اور حاشد کا کیا حشر کرے گی۔ اس لیے اس نے اپنی والدہ کے مشورے سے طے کیا کہ مجھے ساری حقیقت بتا دی جائے تاکہ میں تم جیسی چلاک عورت سے ہوشیار ہو جاؤں۔ اسی طرح سے وہ میرے احسانات کا بدلہ چکا رہا تھا۔ تبھی تم نے آفس کا کام سنبھالا تھا اور بابا نے وہ تعمیراتی کمپنی تمہارے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس تب مجھے لگا کہ اب مزید تمہیں چھوٹ دینا اپنے خاندان کی بربادی ہے۔ میں نے بابا کو نہ صرف ایسا کرنے سے روکا بلکہ تمہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ تم خود سوچو، ان حالات میں تمہیں اپنے ساتھ باندھے رکھنا کہاں تک ممکن تھا؟ بس اسی بات پر میرے اور بابا کے درمیان اختلاف ہوا۔ میں لاوارثوں کی طرح اگر یہاں پڑا ہوں تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو، اور میں جو تمہیں یہاں پر برداشت کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ اب تم ہمارے خاندان اور میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو ساری اطلاعات غلط دی گئی ہیں۔ میں حقیقتاً شکایت کرنے کی حقدار ہوں۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے طیش میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی ساری بکواس اور بے بنیاد باتیں میرے متعلق سنا دی گئیں اور تم نے مجھ سے پوچھنے تک ضرورت محسوس نہ کی۔ آخر کیا سوچ کر تم نے حاشد کمال پر بھروسہ کیا؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ ذرا سی عقل استعمال کرتے تو معلوم ہو جاتا۔ اگر مجھے تم کو پھنسا کر کچھ حاصل کرنا ہوتا تو اتنا گھماؤ پھرا کر کیوں کرتی؟ اتنے گھماؤ پھراؤ سے کیوں کرتی؟ جس وقت تم میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے تبھی تمہیں پذیرائی بخش کر بہت کچھ اپنے نام کروا لیتی، اور اگر ممانی کو، حاشد کو سب سے ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی پوری کرا کر تم سے شادی کر ہی چکی تھی تو تمہارے ساتھ یہ رویہ روٹ سا کیوں بنائے رکھتی؟ مجھے تو گرم جوشی اور التفات کی حدیں پار کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ تمہارے ہی مطابق مجھے تو تمہیں بہلا پھسلا کر بہت سی جائیداد اپنے نام کروانی تھی۔ اور ذرا یہ بتاؤ کہ جب بابا میرے نام جائیداد وغیرہ کرنے کے سوچ رہے تھے تو آخر میں نے انکار کیوں کر دیا؟ کیا تمہیں اب بھی اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے زندگی بھر کبھی دولت کا لالچ نہیں رہا؟ لالچی فطرت کے تو حاشد اور مومانی ہیں۔ ان دونوں نے باقاعدہ منصوبے بنا کر تمہیں پھنسایا، چارہ بنا کر مجھے پیش کیا، اور جب تم سے بے شمار فائدے حاصل کر لیے تو ایک بار پھر مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ یہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کسی نئے شکار کو پاسنے کے لیے میرا استعمال کیا جانا ہو، یا پھر دولت مل جانے کے بعد حاشد کو میری کمی محسوس ہوئی ہو۔ اگر تم مجھ سے یہ ساری باتیں ڈسکس کر لیتے تو میں تمہیں بتاتی کہ یہاں آنے سے پہلے، تمہارے منظر عام سے ہٹ جانے سے بھی پہلے، حاشد نے مجھے فون کیا تھا۔ ردینہ کو اچانک اس کے فون کال یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ جامر جیسا رئیس زیادہ دن کسی لڑکی کا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ وہ ردینہ کو جلد ہی کسی فالتو سامان کی طرح گھر سے نکال پھینکے گا۔ ان دنوں وہ کسی یونانی لڑکی کے ساتھ بہت دیکھا جا رہا ہے، اس لیے ردینہ جتنی جلدی ہو سکے سب کچھ سمیٹ کر نکل جائے۔ وہ اس فون کی ساری تفصیلات جامر کو سنانے لگی۔ میں نے اچھی طرح اس کی خبر لی اور بری طرح ڈانٹا۔ میرا خیال ہے اس طرف سے مایوس ہو کر ہی اس نے تمہیں دوبارہ فون کرنے شروع کیے ہوں گے، میرے خلاف نئی کہانیاں سنائی ہوں گی۔ کیا یہ گفتگو ہمارے گھر سے ہوئی تھی؟ وہ چونک سا پڑا۔ ہاں، وہیں سے، بلکہ مجھے بیڈ روم میں ایکسٹینشن پر بات کرائی گئی تھی۔
پھر تو وہ ٹیپ ہوئی ہوگی۔ وہ بغور اس کی شکل دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس کے چہرے کے تاثرات سے دل کی جڑوں میں اتر رہا ہو۔ چلو، میری سچائی کا ایک ثبوت تو تمہیں ملا، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ اور ہاں، ایک بات کا اور جواب دو، اگر میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی، اگر میں تمہارے اور اپنے رشتے کی پائیداری کی خواہش مند نہیں تھی، تو تمہارے پاس یہاں کیوں چلی آئی؟ وہیں الہشیمی ولا میں رہتی عیش و عشرت سے، یا پھر تمہارے گھر سے چلے جانے کے بعد اسی حاشد کمال کے ساتھ کیوں نہ چلی گئی؟ کبھی سوچا تم نے؟ اگر نہیں دماغ میں آ رہا تو اپنے چہیتے حاشد کمال سے فون کر کے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اس کا شاطر دماغ اس سلسلے میں بھی کوئی کہانی گھڑ لے۔ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ محبت اور مجھ سے ذرا پھر سے کہنا، اگر یہ جذبہ دل میں پیدا ہو ہی گیا تھا تو مجھ سے چھپاتی کیوں پھر رہی تھیں؟ اس کی مسکراہٹ ایک دم گہری ہوئی۔ شادی کے بعد اتنی پریشان حال پھیلا کرتی تھی کہ میں ٹینشن میں آ جاتا۔ نیہا، ماحول تھا تمہارے گھر کا، بالکل نئی قسم کے لوگ، بچپن سے منگنی اس حاشد کمال سے کر دی گئی، اس لیے میرے دماغ میں یہی تھا کہ مجھے ماموں کے گھر رہنا ہے اور انہی لوگوں میں ایڈجسٹ ہونا ہے۔ تم سے شادی اتنی ہنگامی صورت میں ہوئی کہ میں نے حاشد کمال کو تو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا، لیکن نئی صورتحال کو سمیٹنے میں وقت لگا۔ وہی الجھنیں اور پریشانیاں میرے چہرے پر ظاہر ہوتی، جس کے لیے تم نے نہ جانے کیا کیا سوچ ڈالا۔ مجبوراً ہی سوچا نا۔ اگر تم ایک بار بھی اپنی محبت کا برملا اظہار کر لیتی، یا جیسے آج سارے حالات سنائے ہیں کسی ایک دن ایسے تمام باتیں سنا ڈالتی، تو کسی حاشد کمال کی مجال تھی کہ تمہارے خلاف میرے کان بھرتا؟ تمہارا کھویا کھویا انداز مجھے تفشیش میں مبتلا کرتا۔ چلو یہاں آ کر کہہ ڈالتی، میں مطمئن ہو جاتا۔ وہ بے ساختگی سے اپنے نزدیک کر گیا، چہرے پر وہی پرانی شوخی، آنکھوں میں جگمگاہٹ اور لبوں پر وہی سحر انگیز مسکراہٹ۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو سب کچھ بھول گئی۔ بولو نا، پچھلے دنوں کیا مجبوری تھی؟ اس کی شوخ جسارتیں جاری تھیں۔ اپنی صورت دیکھی تھی آئینے میں؟ ہٹلر بھی تابوت سے نکل کر آتا تو خوف زدہ ہو کر واپس قبر میں جا چھپتا۔ مارے خوف کے میری تو بولنے کی ہمت ہی مفقود ہو گئی۔ محبت کا اظہار کیا خاک کرتی، وہ دل کھول کر کہاں سے دکھاتی؟ مسکراہٹوں کے کئی گلاب بے ساختہ اس کے لبوں پر مہک اٹھے۔ اکھی، نیچے لمبی گاڑی میں کچھ مہمان آئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ خادمہ دروازے کے باہر سے اطلاع دے رہی تھی۔ اوہو، وہ ہڑبڑا کر الگ ہوا۔ ڈاکٹرز ہوں گے۔ سنو، تم پہلے باہر کی صفائی کرو، پھر ان لوگوں کو اوپر بھیجو۔ وہ باہر نکل کر خادمہ کو احکامات دینے لگا۔ وہ دونوں لمبی سی گاڑی میں بیٹھ کر الہشمی ولا پہنچے، جہاں ان کا استقبال بڑے زور و شور سے ہوا۔ سارے خادموں نے ان دونوں پر پھولوں کی بارش کی، گویا وہ لوگ ان کی آمد سے واقف تھے۔ ردینہ نے چونک کر جامر سے سرگوشی کی، جہاں آنے سے پہلے فون کر دیا تھا۔ وہ شرارت سے مسکراتا بابا محمد الہاشمی کے سامنے جھک گیا، جنہوں نے اس کی پیشانی چومتے ردینہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بابا، تم سے راضی ہو گئے؟ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ جواب میں وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا اور درمیانی کمرے میں داخل ہو کر فہد سے مصافحہ کرنے لگا۔ معاویہ اس کے سینے سے آ لگی اور دیر تک ردینہ کے کانوں میں شوق سرگوشیاں کرتی رہی۔ مومنہ الہاشمی درمیانی کمرے میں دونوں کی منتظر تھیں۔ انہوں نے بیک وقت دونوں کو اپنے بازو میں بھرتے ہوئے ان کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اتنی ساری محبتوں نے اور ان کے درمیان ہونے کے احساس نے اس کے چہرے کو ایک انوکھی جلا بخشی۔ رات کو کافی دیر تک وہ بڑی نشست والے کمرے میں بیٹھی رہی۔ سب اس کے پیچھے ہونے والے تمام واقعات بڑی تفصیل سے سنا رہے تھے، جس میں سب سے اہم معاویہ کا فہد سے شادی کے لیے راضی ہونا تھا۔ ارے، یہ معرکہ کیوں کر ہوا؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ بس آپ کی ہدایت پر عمل کیا۔ جتنا بھی وقت آفس سنبھالنے کے بعد ملتا، وہ ان کے پیچھے دوڑتے گزرتا۔ پچھلے دنوں یہ اپنے گروپ کے ساتھ چھٹیاں گزارنے العین کے علاقے میں گئیں۔ وہاں کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی۔ ان کی ساری دوستیں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئیں اور یہ کمرے میں سوتی آگ میں پھنس گئیں۔ فہد بڑے مزے سے پورا قصہ سنا رہا تھا۔ تب لگتا ہے آپ نے جان پر کھیل کر انہیں بچا لیا، ایک دم انڈین فلمی سچویشن، اور ساتھ ہی ساتھ معاویہ کے دل کو بھی فتح کر لائے۔ کہتے کہتے وہ ہنس دی۔ اب شادی کا پروگرام کب ہے؟ وہ معاویہ کو چھیڑتے بولی۔ بس بہت جلد، آپ لوگوں کے آنے کا انتظار تھا۔ فہد کی دلی خوشی چہرے سے عیاں تھی۔ لوگ آپ کے اور بھائی جامر کے جلد از جلد صلح کے لیے باقاعدہ دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ صرف اسی صورت میں ہم دستیاب ہو سکتے تھے۔ معاویہ شوخی سے اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ ان لوگوں کی محفل سے اٹھی، مگر کمرے میں آنے سے پہلے کمال ماموں سے فون پر بات کی اور انہیں خیریت سے اپنے گھر پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ ماموں نے ابا کے گھر انڈیا میں فون لگنے کی اطلاع دی اور نمبر بھی نوٹ کرا دیا۔ وہاں پر رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا کہ اب حالات قدرے بہتر ہیں۔ بہن شادی کے بعد خوش اور مطمئن تھی اور دونوں چھوٹے بھائی بھی کام سے لگ گئے۔ فردن سب سے بات کر کے اس نے اپنی خوابگاہ کا رخ کیا تو اسے پھولوں سے سجا پایا۔ جامر خوابناک سی روشنی میں اس کا منتظر تھا۔ اس کے دماغ کے اندر بھی بہت سے سوال ادھم مچا رہے تھے۔ بڑی تیزی سے اس نے شاور بات لیا اور سلیپنگ ڈریس پہنتی واپس جامر کے نزدیک آئی۔ اپنے نرم اور ملائم بیلٹ پر لیٹے اس نے ایک شور کرتے سوال کو باہر نکالا اور اسے جامر کے سامنے پیش کیا۔ بابا سے جامر کی مصالحت اتنی جلدی کیوں کر ممکن ہو گئی؟ اگر ان دونوں کی واپسی اتنی آسان تھی تو وہ پہلے کیوں نہ چلے آئے؟
میں بابا کا اکلوتا وارث، ان کا دل جگر سب کچھ ہی تو ہوں، بھلا وہ مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑی گرم جوشی سے اپنی باہوں میں اسے بھر گیا، پھر اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارا خطرناک کزن حاشد روزانہ ایک نیا قصہ سنا کر مجھے پریشان کر جاتا۔ میں نے تنگ آ کر بابا اور پھوپھو سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے تمہیں دور سب سے الگ تھلگ لے جانے کی صلاح دی۔ ان کا خیال تھا کہ میں ہنی مون کے بہانے کسی یورپین ملک چلا جاؤں، مگر میرے ذہن میں یہ انوکھا آئیڈیا آیا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ تم نے مجھ سے شادی دولت حاصل کرنے کے لیے کی یا نہیں۔ دبئی سے تمہارے بغیر نکلنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ کیا تم میری کمی کا احساس کر کے میرے پیچھے آؤ گی یا نہیں؟ اگر تم ایسا نہ کرتی اور بابا کے آفر قبول کر کے یہیں ولا میں رہ جاتی تو شاید ہمارا رشتہ برقرار نہ رہتا۔ تو یہ کہیے نا کہ مجھے وہاں بلانا میری آزمائش تھی۔ اور اس کی باہوں میں وہ کسمسانے لگی۔ جو بھی تھا مگر مناسب طریقہ تھا۔ میرے سامنے دوست احباب کھل کر سامنے آئے۔ بابا کا مجھے آگ کر دینا، یہ خبر بجلی بن کر ان پر گرا۔ ایک ایک کر کے وہ سب میرا ساتھ چھوڑ گئے، صرف علی ایک سچے دوست کی طرح آخر تک میرا ساتھ دیتا رہا۔ تمہاری ساری خوبیاں کھل کر میرے سامنے آئیں اور اندازہ ہوا کہ راشد کمال اور آصفہ بیگم اپنے مطلب کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ ویسے میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ آصفہ بیگم کا تو حشر ان کی بہو نے صحیح کر دیا، واپس جا پڑی ہیں اکیلی، مگر راشد کمال جو بغیر جدوجہد کیے صرف میری وجہ سے اتنی بڑی جاب حاصل کر چکا ہے، وہ تو برقرار نہیں رہنے دوں گا۔ وہیں سے شروع کرے جہاں پر وہ تھا۔ مہر کی رقم بھی اس سے وصول کر کے ماموں تک پہنچاؤ۔ میری پرورش ماموں نے کی ہے، راشد کمال نے نہیں۔ وہ اپارٹمنٹ ہی اس کی چال بازی کی اچھی قیمت ہے۔ راشد کمال کے نام پر اسے پھر غصہ آیا۔ اچھا یہ میرا ہیڈک ہے، میں کر لوں گا سارے معاملات ہینڈل، بس تم ہر دم خوش رہو۔ وہ نثار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سمجھ نہیں سکتی کہ ڈاکٹرز نے جیسے ہی ہمارے ہونے والے بچے کی خبر دی میری خوشی کا کیا عالم تھا۔ لمحوں میں نے فیصلہ کیا کہ اب تم یہاں اس ماحول میں نہیں رہو گی۔ بابا کو فون کیا کہ وہ ہمارے لیے گاڑی بھیجیں اور تمہارے استقبال کی تیاریاں کریں۔ گویا آپ کو میری فکر نہیں تھی۔ مجھے وہیں مار رکھا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے کے زمانے میں اپنے بچے کو اس ماحول میں نہیں رکھنا تھا، اس لیے مجھے وہاں سے نکال لائے۔ وہ جھوٹی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، وہ جگہ تو مجھے سزا دینے کے لیے منتخب کی گئی تھی۔ ارے نہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے جن مراحل سے تمہیں گزرنا ہے وہ مراحل مجھے اس جگہ نہیں طے کرانے تھے، اس لیے میں تمہیں وہاں سے نکال لایا۔ ویسے اگر یہ قصہ نہ بھی ہوتا تب بھی اب وہاں نہیں رہنے والے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ جگہ میرے لیے نہایت مانوس اور پرسکون تھی؟ یہ ہم دونوں کی ہی آزمائش تھی۔ میں نے بھی وہ برداشت کیا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ صرف 1000 درہم کی بینک کی جاب کی، عام لوگوں کے درمیان عام سے انداز میں ہر لمحہ اذیت میں گزارا، مگر میں نے یہ بھی طے کر لیا کہ یہ عرصہ اپنی قوت بازو کے زور پر گزار کر دکھاؤں گا۔ بابا اس کے سخت خلاف تھے، پھوپھو فکر مند۔ خیر بہت سے فائدے بھی ہوئے۔ اپنی ادھوری تعلیم کا مجھے شدت سے احساس ہوا اور بابا کی جس دولت کو میں نے بے دردی سے لوٹایا، اس کی قدر پہلی بار محسوس ہوئی۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شام کو بابا کے آفس جاؤں گا اور دن میں کالج جا کر تعلیم پوری کروں گا۔ اور میں کیا کروں گی؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر بولی۔ تم بس آرام کرو اور بعد میں بابا کی مدد کرنا۔ بیچاروں نے ساری زندگی اکیلے کام کیا ہے، اب ان کا بھی حق ہے آرام کریں۔ ردینہ نے پرسکون ہو کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ رات نہایت جوش و خروش سے اپنے سفر میں مگن تھی۔ چاند کی آب و تاب ہی نرالی تھی۔ ابھی نوخیز اور البیلی سحر نے آنے میں خاصا وقت درکار تھا۔ اس نے آنے والی زندگی کے ہوش ربا تصور سے چور ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔